बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है बेस कैम्प हिस्सा 2। शागल ने फ़ोन का रिसीवर क्रैडल पर पटक दिया। उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था। मैं इस अहमक नॉनसेंस को गोली मार दूंगा। ये अपने आप को समझता क्या है नॉनसेंस। अगर किस्मत ने उसे अब तक मेरे हाथों से बचा रखा है तो इसका ये मतलब नहीं किस तरह मुझे फ़ोन करके मेरे साथ तंजिया गुफ्तगू करे, मैं उसे गोली मार दूंगा, उसका रेशा रेशा अपने हाथों से उधेड़ दूंगा। शागल ने बार बार और मुसलसल मेज़ पर मुक्के मारते हुए कहा। उसकी अभी इमरान से फ़ोन पर बात हुई थी और इमरान ने उसे खुलेआम कह दिया था कि उसकी अहमियत सदर और प्राइम मिनिस्टर की नज़रों में कुछ भी नहीं रही। और इमरान की इन बातों से जैसे शागल की रगों में खून की बजाय चिंगारियां सी दौड़ने लग गई थीं। उसी लम्हे इंटरकॉम की घंटी बज उठी और शागल ने मुसलसल बड़बड़ाते हुए हाथ बढ़ाकर झटके से रिसीवर उठा लिया। यस, शागल ने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। कुंदन बोल रहा हूँ बॉस। चेकिंग रूम से जो कॉल इमरान ने आपको की है वो किसी सैटेलाइट के जरिए की जा रही थी, उसे चेकिंग नहीं किया जा सका। दूसरी तरफ से एक मुतबाना आवाज़ सुनाई दी। सैटेलाइट से की जा रही थी, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या ये इमरान किसी हवाई सियारे पर बैठा मुझे कॉल कर रहा था? शागल ने हलक के बाल चीखते हुए कहा। ओ नहीं जनाब, मेरा मतलब था कि जहाँ से वो कॉल कर रहा था वो बराह रास्त काफिरिस्तान नेटवर्क से मरबूत नहीं है, बल्कि किसी खुफिया मौसलाती सैटेलाइट से उसका राब्ता है और इस खुफिया सैटेलाइट का हमारे मौसलाती नेटवर्क से राब्ता है। इसीलिए चेकिंग मशीनरी ये चेक नहीं कर सकी कि कॉल कहाँ से की जा रही है। दूसरी तरफ से कुंदन ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। क्यों नहीं हो सकती अहमक आदमी, तुम काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस के मवासलाती सेंटर के इंचार्ज हो जिसका ये सैटेलाइट है। उससे बात करो और उसे मजबूर करो कि वो बताए। अगर वो ना बताए तो फिर उसे कान से पकड़कर मेरे पास ले आओ, मैं उसकी रूह से भी उगलवा लूँगा। क्यों नहीं हो सकती ये चेकिंग? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, यकीनन हो सकती है, लेकिन ठहरो, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। इस इमरान ने खुद ही मुझे बता दिया है कि वो वादी मुश्कबार से बोल रहा है, इसीलिए अब किसी चेकिंग की ज़रूरत नहीं रही। हाँ वक्त ज़ाया करते हो नॉनसेंस, शागल ने गुस्से से चीखते हुए लहजे में मुसलसल बोलते हुए कहा। फिर उसने रिसीवर क्रैडल पर पटक दिया। आखिर इस इमरान ने मुझे फ़ोन क्यों किया था? ये शैतान है, यकीनन इसका कोई खास मकसद होगा। शागल ने रिसीवर रखकर बड़बड़ाते हुए कहा। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी तो शागल बेख्तियार चौंक पड़ा। यस कमिंग, शागल ने हलक फाड़ कर चीखते हुए कहा तो दरवाज़ा खुला और शागल का नायब रामचंद अंदर दाखिल हुआ। उसने बड़े मोतबाना अंदाज में शागल को सलाम किया। बैठो और मुझे बताओ कि इमरान ने मुझे फ़ोन क्यों किया है, वो क्या चाहता है, बताओ, शागल ने होन बेचते हुए तेज़ लहजे में कहा। तो रामचंद्र बेख्तियार चौंक पड़ा। इमरान ने आपको फ़ोन किया है? वो तो हमारा दुश्मन है और हम तो उसे तलाश कर रहे हैं, रामचंद्र ने मेज़ की दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठते हुए कहा। तो क्या दुश्मन मुझे फ़ोन नहीं कर सकता? क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों वो फ़ोन क्यों नहीं कर सकता? वजह बताओ। शागल उस पर उलट पड़ा। ये इसके लिए एजाज़ है जनाब कि वो आपसे फ़ोन पर बात करता है, वरना आपके मुकाबले उसकी हैसियत ही क्या है? आप काफिरिस्तान जैसे अजीम और ताकतवर मुल्क की सीक्रेट सर्विस के चीफ हैं, जबकि वो इंतहाई पसमानदा और छोटे से मुल्क पाकिस्तान का एक आम सा आदमी है, रामचंद्र ने कहना शुरू किया तो शागल का बिगड़ा हुआ चेहरा साथ साथ नॉर्मल होने लग गया और रामचंद्र के फिक्रे के आखिर में तो उसके चेहरे पर फखरिया मुस्कुराहट तैरने लगी थी। गुड, मुझे ऐसे ही मातहत चाहिए जो अफसर की इज्जत और वकार के बारे में बेहतर जानते हो। गुड, शागल ने बड़े तहसीन आमेज लहजे में कहा। इस इमरान ने आपको कहाँ से फ़ोन किया था बॉस? रामचंद्र ने चंद लम्हों बाद पूछा। किसी खुफिया सैटेलाइट से, शागल ने जवाब दिया तो रामचंद्र बेख्तियार चौंक पड़ा। ओ, इतना डरता है आपसे वो? वैसे डरना भी चाहिए उसे, रामचंद्र ने कहा तो शागल का चेहरा खिल उठा। ओ, तुम वाकई दुरुस्त कह रहे हो, इसीलिए उसने खुफिया सैटेलाइट के ज़रिए मुझे फ़ोन किया है ताकि मैं उसे गर्दन से ना पकड़ लूँ, लेकिन फिर उसने खुद ही गलत बता दिया है कि वो काफिरिस्तान से नहीं बल्कि वादी मुश्कबार से बोल रहा है, शागल ने कहा। उसने गलत बताया होगा बॉस, उसे फिक्र होगी कि आप लाजमन उसे चेक कर लेंगे, इसीलिए उसने खुद ही बता दिया होगा, रामचंद्र ने कहा। हाँ, वो शैतान है, इसीलिए वो गलत ही बता सकता है। बहरहाल ठीक है, वो जो मर्जी आए करता रहे। तुम बताओ कि तुमने मालूम किया है कि सादिक चकारी को वादी मुश्कबार में कहाँ रखा गया है? शागल ने कहा। बस इस बार प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंतहाई खुफिया तरीक़ाकार इस्तेमाल किया है, यूँ लगता है जैसे वो सादिक चकारी को अपने अलावा बाकी हर एक से छुपाना चाहते हैं, रामचंद्र ने कहा तो शागल बेख्तियार उछल पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। क्या मतलब? तफसील बताओ, शागल ने होंठ चबाते हुए कहा। बॉस, प्राइम मिनिस्टर के मिलिट्री सेक्रेटरी ने प्राइम मिनिस्टर के खसूसी हेलीकॉप्टर में सापुर छावनी जाकर वहां से कर्नल शवाला से सादिक चकारी को बेहोशी के आलम में हासिल किया, फिर उसे रागन के कर्नल टंडन के हवाले किया। ये ऑफिशियल रिपोर्ट है, लेकिन मैंने जो मालूमात हासिल की हैं उनके मुताबिक कर्नल टंडन छुट्टी पर है और कर्नल शयाम ने कर्नल टंडन का मेकअप करके मिलिट्री सेक्रेटरी से सादिक चकारी को वसूल किया है और बॉस न कर्नल शयाम ने सादिक चकारी को तबाकी एयरबेस कमांडर के कमांडर लक्ष्मण के हवाले कर दिया और कमांडर लक्ष्मण उसे अपने खसूसी हेलीकॉप्टर में लेकर चला गया। इसके बाद कमांडर लक्ष्मण की मौत की इत्तला मिली। उसका हेलीकॉप्टर किसी पहाड़ी से टकराकर तबाह हो गया और कर्नल शयाम की कार को किसी नामालूम ट्रॉलर ने टक्कर मार दी। इस तरह ये दोनों हलाक हो गए और प्राइम मिनिस्टर साहब अपने मिलिट्री सेक्रेटरी के साथ 3 रोज़ के गैर मुल्की दौरे पर चले गए हैं, रामचंद्र ने कहा तो शागल के चेहरे पर अजीब सी कैफियत उभर आई।
اس کا مطلب ہے کہ عمران ٹھیک کہہ رہا تھا اور پرائم منسٹر صاحب نے یہ حماقت کی ہے۔ اس طرح کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ شیطان عمران صادق چکاری کو اس طرح اچک کر لے جائے گا جیسے عقاب کبوتر کو اچکتا ہے۔ ویری سیڈ۔ لیکن یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ صادق چکاری کو پہنچایا کہاں گیا ہے، شاغل نے کہا۔ باس میں نے جو اندازہ لگایا ہے اس کے مطابق صادق چکاری کو کنڈور اسپیشل بیس کیمپ پہنچایا گیا ہے جس کا انچارج مشہور زمانہ صفاق کرنل پرشاد ہے، رام چندر نے کہا تو شاغل کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ تم نے اس طرح حتمی طور پر یہ بات کیسے کر دی؟ شاغل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کمانڈر لچمن کا ہیلی کاپٹر جہاں تباہ ہوا ہے وہ علاقہ تباہ کی ایئر بیس کیمپ کے تحت ہی ہے اور جس وقت وہ تباہ ہوا ہے اس وقت کا رخ اس کا اس انداز میں تھا جیسے وہ کنڈور بیس کیمپ سے واپس تباہ کی ایئر بیس کی طرف آ رہا ہو اور ہیلی کاپٹر میں صادق چکاری موجود نہیں تھا، رام چندر نے کہا۔ لیکن یہ اندازہ بھی تو ہو سکتا ہے، حتمی بات تو نہیں ہو سکتی، مجھے حتمی طور پر معلوم ہونا چاہیے تاکہ میں صدر صاحب سے بات کر سکوں، شاغل نے میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ باس آپ کرنل پرشاد سے بات کریں، آپ کافرستان سیکرٹ سروس کے چیف ہیں اور وہ ایک عام سا کرنل، وہ آپ کو سب کچھ بتانے پر مجبور ہو جائے گا، رام چندر نے کہا۔ تم احمق ہو، تمہیں وہ کچھ معلوم نہیں ہے جو کچھ مجھے معلوم ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے اگر صادق چکاری کو خفیہ رکھنے کے لیے کمانڈر لچمن اور کرنل شیام کو ہلاک کرا دیا ہے تو کیا انہوں نے کرنل پرشاد کو اجازت دے دی ہوگی کہ وہ مجھے بتا دے؟ نان سینس، نہ جانے تمہاری کھوپڑی میں کیا بھرا ہوا ہے، کچھ بھرا ہوا بھی ہے یا نہیں وہ صاف مکر جائے گا۔ پھر شاغل نے کہا تو رام چندر کے چہرے پر بے اختیار حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اس کے تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ شاغل اس قدر عقل مندانہ تجزیہ کرے گا۔ آپ کا تجزیہ 100% درست ہے، واقعی آپ باس ہے، مجھے اپنی کم علمی اور کوتاہی کا اعتراف ہے، لیکن باس اس کرنل پرشاد سے یہ بات دوسری طرح سے بھی اگلوائی جا سکتی ہے، رام چندر نے کہا۔ دوسری طرح سے کیا مطلب؟ کھل کر بات کیا کرو، میرے سامنے بیٹھ کر آئندہ پہیلیوں میں بات کی تو گولی مار دوں گا، سمجھے؟ شاغل نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ مام میرا مطلب ہے پرائم منسٹر صاحب کے لہجے میں ٹرانسمیٹر پر اس سے بات کی جا سکتی ہے، پھر تو وہ مکر نہ سکے گا، رام چندر نے کہا تو شاغل بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تمہارا مطلب ہے کہ میں پرائم منسٹر بن کر اس سے بات کروں؟ کیا مطلب؟ میں پرائم منسٹر بن کر کیسے بات کر سکتا ہوں؟ کیا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ شاغل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن اس کا انداز گسیلا تھا۔ باس پرائم منسٹر صاحب کی آواز اور لہجے کی نقل تو کی جا سکتی ہے، رام چندر نے کہا۔ کون کرے گا؟ شاغل نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا۔ میں کر سکتا ہوں باس، رام چندر نے کہا۔ تم پرائم منسٹر کی آواز میں کرنل پرشاد سے بات کرو گے، یہی کہہ رہے ہو نا تم؟ شاغل نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا۔ اس کی نگاہیں رام چندر پر جمی ہوئی تھیں۔ یس باس، اس طرح کم از کم آپ کو حتمی طور پر یہ معلوم ہو جائے گا کہ صادق چکاری وہاں موجود ہے یا نہیں، رام چندر نے کہا۔ بولو، پہلے پرائم منسٹر کی آواز اور لہجے میں بول کر مجھے دکھاؤ، شاغل نے کہا۔ میں کافرستان کا پرائم منسٹر بول رہا ہوں، کرنل پرشاد، رام چندر نے آواز اور لہجہ بدل کر کہا تو شاغل نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ تم زندہ بچ جانے میں کامیاب ہو گئے ہو، نہ ہی تمہاری آواز اور نہ ہی تمہارا لہجہ پرائم منسٹر سے ملتا ہے، اگر ملتا ہوتا تو اس وقت تک تمہاری لاش کسی گٹر میں بہہ رہی ہوتی، شاغل نے کہا۔ جج جی، کیا مطلب؟ رام چندر نے حیرت اور خوف کے ملے جلے لہجے میں کہا، شاید اس کی سمجھ میں شاغل کی بات نہ آئی تھی۔ نان سینس، اگر تم پرائم منسٹر کی آواز اور لہجے کی کامیاب نقل کر سکتے تو اس کا مطلب تھا کہ تم کسی بھی وقت ان کی آواز اور لہجے میں صدر سے بات کر کے میرے خلاف شکایت کر کے مجھے معطل کرا سکتے تھے اور خود تم میری سیٹ سنبھال لیتے۔ تمہارا کیا خیال تھا کہ میں تمہیں زندہ چھوڑ دیتا؟ نہیں، میں اپنے ممکنہ مخالف کو بھی زندہ چھوڑنے کا قائل نہیں۔ یہ دیکھو، مشین پسٹل میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا، اگر مجھے یقین آ جاتا کہ تم واقعی پرائم منسٹر کی آواز اور لہجے میں کامیاب نقل کر سکتے ہو تو میں اس میں موجود تمام میگزین تمہارے سینے میں اتار دیتا۔ نان سینس، جاؤ اور جا کر اس بات کا شکر مناؤ کہ تم زندہ بچ گئے ہو، جاؤ دفع ہو جاؤ، شاغل نے چیختے ہوئے کہا تو رام چندر تیزی سے اٹھا، اس نے سلام کیا، پھر اس قدر تیزی سے بھاگا جیسے اس کے پیچھے پاگل کتے لگ گئے ہوں۔ آ جاتے ہیں، نان سینس، احمق، پتہ نہیں ایسے احمقوں کو ان کی مائیں پیدا ہی کیوں کرتی ہیں، نان سینس، شاغل نے اصیلے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور مشین پسٹل واپس میز کی کھلی ہوئی دراز میں ڈال کر اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا۔ فون پیس کے نیچے موجود ایک بٹن پریس کر کے اس نے اسے ڈائریکٹ کیا، پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ پریزیڈنٹ ہاؤس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس بول رہا ہوں، صدر سے بات کراؤ، شاغل نے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ ہولڈ کریں، میں معلوم کرتی ہوں جناب، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہی نسوانی آواز سنائی دی۔ یس، شاغل نے کہا۔ صدر صاحب سے بات کریں جناب، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو جناب، میں شاغل بول رہا ہوں جناب، شاغل نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یس مسٹر شاغل، کیوں فون کیا ہے؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ صدر نے سادہ اور پروقار لہجے میں کہا۔ جناب، مجھے انتہائی افسوس ہے، اب کافرستان سیکرٹ سروس کو اہمیت ہی نہیں دی جا رہی، حالانکہ کافرستان سیکرٹ سروس کسی بھی لحاظ سے کم نہیں ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے صادق چکاری کو ساپور چھاؤنی سے اپنے ملٹری سیکرٹری کے ذریعے وصول کر کے کنڈور بیس کیمپ میں کرنل پرشاد کے پاس پہنچا دی اور مجھے انہوں نے خود کہا کہ صادق چکاری کو وادی مشکبار میں رکھا گیا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا جناب کہ پرائم منسٹر صاحب نے آخر کیوں یہ بات کی ہے، اگر میں اپنی آنکھیں کھلی نہ رکھوں تو وہ پاکیزہ سیکرٹ سروس تو کنڈور بیس کیمپ سے صادق چکاری کو لے جاتی اور میں اپنی سروس کے ساتھ وادی مشکبار میں انہیں تلاش کرتا رہ جاتا، شاغل نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔
تمہیں کس نے بتایا ہے کہ صادق چکاری کو کنڈور بیس کیمپ میں رکھا گیا ہے؟ صدر کے لہجے میں حیرت کا عنصر نمایاں تھا۔ جناب مجھے کسی نے کیا بتانا تھا، جو بتا سکتے تھے وہ تو ایئر روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئی۔ میں نے پاکستان سیکرٹ سروس کی نگرانی کرائی اور پھر مجھے اطلاع مل گئی کہ پاکستان سیکرٹ سروس نے صادق چکاری کو ٹریس کر لیا ہے اور وہ کنڈور بیس کیمپ میں ہے اور ان کا ٹارگٹ اب یہ بیس کیمپ ہے۔ شاغل نے سارا ملبہ پاکستان سیکرٹ سروس پر ڈالتے ہوئے کہا، اس نے جان بوجھ کر ایئر روڈ ایکسیڈنٹ کی بات کی تھی تاکہ پرائم منسٹر براہ راست ان کی ہلاکتوں کا الزام نہ آ سکے۔ ظاہر ہے اتنے طویل عرصے کی ملازمت سے وہ ایسی نزاکتوں کو سمجھنے لگ گیا تھا۔ لیکن کیا تمہارا خیال ہے کہ پاکستان سیکرٹ سروس کو جو کچھ معلوم ہوا ہے وہ درست ہے؟ صدر نے سرد لہجے میں کہا تو شاغل بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ نہیں جناب، لیکن اگر یہ درست ہوا تو پھر وہ بغیر کسی رکاوٹ کے اپنا مشن مکمل کر لیں گے، شاغل نے ایک اور پتہ کھیلتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، واقعی تمہاری بات درست ہے۔ صادق چکاری کو وہیں پہنچایا گیا ہے اور یہ سب رازداری اس لیے کی گئی ہے تاکہ پاکستان سیکرٹ سروس کو اس کا علم نہ ہو سکے، لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ ان لوگوں کو علم کیسے ہو جاتا ہے؟ کیا وہ کسی نجومی کی خدمات حاصل کرتے ہیں؟ صدر نے کہا، جناب اب میں کیا عرض کروں، یہ لوگ دوسروں کی حامیوں کا تجزیہ کر کے معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ شاغل نے کہا، کیا مطلب، کیسی حامیاں؟ صدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اب دیکھیں جناب، ملٹری سیکرٹری نے صادق چکاری کو بظاہر راگن کے کرنل ٹنڈن کے حوالے کیا، لیکن سب کو کھلے عام معلوم ہے کہ کرنل ٹنڈن ایک ہفتے کی چھٹی پر گیا ہوا ہے اور کرنل شیام کرنل ٹنڈن کا میک اپ کر کے صادق چکاری کو وصول کر چکا تھا۔ پھر سب کو علم ہے اس نے صادق چکاری کو تباکی ایئر بیس کے کمانڈر لچمن کے سپرد کیا، اور پھر کمانڈر لچمن کا ہیلی کاپٹر جب پہاڑی سے ٹکرا کر تباہ ہوا تو اس کا رخ کنڈور سے تباکی ایئر بیس کیمپ کی طرف تھا اور اس کے ہیلی کاپٹر میں صادق چکاری موجود نہیں تھا۔ اس سے صاف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صادق چکاری کو کہاں پہنچایا گیا ہے، شاغل نے کہا۔ او ہاں، واقعی یہ تو اب بڑی کھلی سی بات لگتی ہے۔ واقعی تم سیکرٹ ایجنٹس غیر معمولی طور پر ذہین ہوتے ہو۔ بہرحال تم اس پاکستان سیکرٹ سروس کا راستہ بہر صورت روکنا ہے۔ صادق چکاری کو اسی لیے کرنل پرشاد کے حوالے کیا گیا ہے کہ یہ حتمی اطلاع ہے کہ صادق چکاری مشکبار کی سب سے خطرناک تنظیم الجہاد کا اصل لیڈر ہے۔ اسے اس بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنی ہے اور یہ کام کرنل پرشاد ہی کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت یہ بھی نہیں چاہتی کہ پاکستان سیکرٹ سروس یا کوئی اور تنظیم صادق چکاری تک پہنچ سکے۔ اسی لیے تم نے پاکستان سیکرٹ سروس کا راستہ ہر صورت روکنا ہے، اور یہ بھی سن لو کہ اس پر معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اگر پاکستان سیکرٹ سروس صادق چکاری تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تو پھر تمہیں حتمی طور پر کافرستان سیکرٹ سروس کی سربراہی سے علیحدہ کر دیا جائے گا، چاہے اس کے لیے مجھے قومی اسمبلی میں اپنا خاص اثر و رسوخ استعمال کر کے تمہارے خلاف قرارداد کیوں نہ پاس کرانی پڑے۔ صدر نے کہا، لیکن جناب اس کے لیے مجھے فری ہینڈ ملنا چاہیے۔ شاغل نے کہا، میں تمہیں فری ہینڈ دے رہا ہوں، لیکن تم نے کنڈور بیس کیمپ کے اندر داخل نہیں ہونا اور نہ ہی کرنل پرشاد سے کسی قسم کا رابطہ رکھنا ہے۔ تمہارا کام پاکستان سیکرٹ سروس کو اس کیمپ تک پہنچنے سے روکنا ہے، اور پاکستان سیکرٹ سروس صرف چند افراد پر مشتمل ہوتی ہے، جبکہ تمہارے پاس اتنی وسیع و عریض تنظیم ہے۔ اس کے علاوہ اگر تم چاہو تو پاور ایجنسی اور بلیک فورس کو بھی تم اپنی مدد کے لیے کال کر سکتے ہو، چاہے فوج کو کال کر لو چاہے ایئر فورس کو، تمہیں ہر قسم کے اختیارات حاصل ہوں گے، لیکن مجھے اس بار تمہاری کامیابی چاہیے۔ صدر نے کہا، آپ کا بے حد شکریہ جناب، اس بار ایسا ہی ہوگا۔ پاکستان سیکرٹ سروس کی لاشیں آپ کے سامنے میں ہی رکھوں گا، شاغل نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اوکے، اسپیشل اتھارٹی کارڈ تمہارے آفس بھجوا دوں گا اور اس کی اطلاع سب کو پہنچ جائے گی، صدر نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو شاغل نے مسرت سے کپکپاتے ہوئے انداز میں ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اب میں سپر ہوں، سب سے سپر پرائم منسٹر نے تو مجھے اہمیت ہی نہیں دی تھی، لیکن اب انہیں بھی معلوم ہو جائے گا کہ اصل اہمیت ہی شاغل کی ہے، شاغل نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور 2 نمبر پریس کر دیے۔ یہ پاس دوسری طرف سے پی اے کی مودبانہ آواز سنائی دی، یہ رام چندر کہاں ہے؟ اسے میرے پاس بھیجو ابھی، اور اسی وقت شاغل نے تیز اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا۔ احمق آدمی عین موقع پر غائب ہو جاتا ہے، نان سینس، شاغل نے کہا۔ اسے یاد ہی نہ رہا تھا کہ اس نے خود ہی رام چندر کو کمرے سے بھگا دیا تھا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور رام چندر نے اندر داخل ہو کر انتہائی مودبانہ انداز میں سلام کیا۔ بیٹھو، کہاں چلے گئے تھے تم؟ سنو، صدر صاحب نے تسلیم کر لیا ہے کہ صادق چکاری کو کنڈور بیس کیمپ میں رکھا گیا ہے۔ دیکھا تم نے کس طرح راز اگلوائے جاتے ہیں، اور تم نان سینس، الٹا غلط اور غیر قانونی بات سوچ رہے تھے، شاغل نے کہا۔ مجھے اپنی سوچ پر شرمندگی ہے جناب، اب میں آپ جیسے ذہین اور اعلیٰ دماغ کے سامنے تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا، رام چندر نے کہا تو شاغل بے اختیار مسکرا دیا۔ اچھا، خوشامد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خوشامدیوں سے شدید نفرت ہے، سمجھے؟ البتہ سچ ضرور بولا کرو۔ اور سنو، صدر صاحب نے مجھے فری ہینڈ دے دیا ہے، اب سوائے صدر اور پرائم منسٹر کے پورا کافرستان میرا محکوم ہو چکا ہے۔ فوج، ایئر فورس، پاور ایجنسی، بلیک فورس، ملٹری انٹیلیجنس، سول انٹیلیجنس، پولیس، اسپیشل فورس سب میرے احکامات پر عمل کرنے کے پابند ہیں، شاغل نے فخرانہ لہجے میں کہا۔ کیوں نہ ہو جناب، اب کافرستان سیکرٹ سروس کے چیف ہیں جناب، اور یہ عہدہ تو صدر اور پرائم منسٹر کے بعد سب سے بڑا عہدہ ہے، رام چندر نے کہا۔
وہ تو ہے، لیکن صدر نے مجھے خصوصی اتھارٹی کارڈ بھی جاری کر دیا ہے۔ یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہے۔ اور سنو، ساتھ ہی صدر نے دھمکی دی ہے کہ اگر پاکیزہ سیکرٹ سروس صادق چکاری تک پہنچ گئی تو پھر کافرستان سیکرٹ سروس کا خاتمہ کر دیا جائے گا، سمجھے؟ اسی لیے اب ہم نے ہر صورت میں اور ہر قیمت پر ان شیطانوں کو وہاں تک پہنچنے سے روکنا ہے، شاغل نے میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ لیکن سر، کیا پاکیزہ سیکرٹ سروس کو معلوم ہے کہ صادق چکاری کنڈور بیس کیمپ میں ہے؟ رام چندر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو شاغل بے اختیار اچھل پڑا۔ او اسے تو واقعی علم نہیں ہوگا۔ پھر شاغل نے کہا، باس ہم کنڈور بیس کیمپ کو گھیر لیتے ہیں، پھر وہاں ایسی پکٹنگ کریں گے کہ کوئی چڑیا بھی کیمپ تک نہ پہنچ سکے۔ اس کے بعد اگر یہ لوگ وہاں پہنچے بھی تو خود بخود مارے جائیں گے، اور نہ پہنچ سکے پھر بھی کامیابی بہرحال کافرستان سیکرٹ سروس کو ہی ملے گی، رام چندر نے کہا۔ او ہاں ٹھیک ہے، تو پھر چلو اور جا کر اس بارے میں تفصیلی منصوبہ تیار کرو، لیکن یہ بات سن لو کہ اس بار منصوبے میں کسی قسم کی حامی یا کوئی جھول وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ میں تمہیں گولی سے اڑا دوں گا، شاغل نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں باس، رام چندر آپ کے احکامات کی تعمیل اپنا فرض سمجھتا ہے، رام چندر نے اٹھ کر سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سر جھکا کر کہا۔ گڈ، جاؤ، شاغل نے مسکراتے ہوئے کہا، اور رام چندر سلام کر کے مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ عمران نے ٹرانسمیٹر پر فریکوینسی ایڈجسٹ کی، پھر بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، ملٹری سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ کالنگ اوور، عمران نے بدلے ہوئے لہجے میں بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس سر، میں کرنل پرشاد بول رہا ہوں، کنڈور بیس کیمپ سے، اوور۔ چند لمحوں بعد ایک نرم اور مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ کرنل پرشاد، صدر صاحب سے بات کیجیے، اوور، عمران نے ملٹری سیکرٹری کے لہجے میں کہا۔ ہیلو سر، میں کرنل پرشاد بول رہا ہوں، اوور، کرنل پرشاد نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کرنل پرشاد، صادق چکاری کے بارے میں کیا رپورٹ ہے؟ اوور، عمران نے اس پر صدر کے لہجے میں اور انداز میں بات کرتے ہوئے کہا۔ کون صادق چکاری جناب، میں سمجھا نہیں، اوور۔ دوسری طرف سے کرنل پرشاد کا لہجہ یکلحت بدل گیا تھا اور عمران سمجھ گیا تھا کہ صدر نے کرنل پرشاد کے ساتھ کوئی خصوصی کوڈ طے کر رکھا ہوگا، اور چونکہ اس نے کوڈ نہیں بولا اسی لیے کرنل پرشاد کا لہجہ اور انداز یکلحت بدل گیا ہے۔ کیا مطلب، کیا تم نشے میں ہو؟ کیا پرائم منسٹر صاحب نے صادق چکاری کو تمہارے بیس کیمپ پر نہیں پہنچایا؟ اوور، عمران نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ سوری سر، یہاں اس نام کا تو کوئی آدمی نہیں پہنچا سر، آپ بے شک پرائم منسٹر صاحب سے پوچھ لیں، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ ٹھیک ہے، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ فیصل جان سشیل کو اغوا کر کے لے آیا تھا۔ پھر عمران نے سشیل سے کرنل پرشاد کی فریکوینسی معلوم کر کے اسے بھی اور موبورام دونوں کو ہلاک کرا دیا تھا، کیونکہ اب ان دونوں کو زندہ چھوڑنا حماقت تھی۔ میرا خیال ہے کہ صدر نے اس کرنل پرشاد کے ساتھ کوئی خصوصی کوڈ مقرر کر رکھا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں، اسی لیے اس کا لہجہ اور انداز یکلحت بدل گیا تھا۔ ویسے یہ بات بہرحال طے ہو گئی ہے کہ صادق چکاری سی بیس کیمپ میں ہے، ورنہ کرنل پرشاد کے ساتھ صدر اس انداز میں کوڈ طے نہ کرتا، عمران نے کہا۔ آپ کی بات درست ہے عمران صاحب، لیکن اب کرنل پرشاد خود صدر سے رابطہ کرے گا، اور مجھے یقین ہے کہ صدر فوراً سمجھ جائیں گے کہ ایسا صرف آپ ہی کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ صادق چکاری کو فوری طور پر وہاں سے شفٹ کر دے جائے، ناٹران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، اب وہ یہ رسک نہیں لیں گے، بلکہ وہ صادق چکاری سے معلومات حاصل کرنے میں جلدی کریں گے۔ بہرحال ہم نے کنڈور ایئر بیس پہنچنا ہے، عمران نے جیب سے طے شدہ نقشہ نکالتے ہوئے کہا، پھر اس نے اسے کھول کر درمیانی میز پر بچھا دیا۔ یہ دیکھو، یہ ہے وہ پہاڑی جس پر بیس کیمپ موجود ہے۔ اس کی تصدیق موبورام نے کی تھی، اور موبورام نے جو کچھ اس کیمپ کے بارے میں بتایا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو تباہ کرنا تو دور کی بات ہے، اس تک پہنچنا بھی ناممکن ہے۔ اگر ہیلی کاپٹر استعمال کیے گئے تو انہیں آسانی سے ہٹ کیا جا سکتا ہے، عمران نے نقشے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، اگر ہم بلیک فورس کے ہیلی کاپٹر استعمال کریں یا ملٹری انٹیلیجنس کے تو پھر، صفدر نے کہا۔ او گڈ، واقعی ایسا ہو سکتا ہے، ایک بار اگر ہم وہاں پہنچ جائیں تو پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا، تنویر نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، اگر انہوں نے اس حد تک پلاننگ کی ہے کہ صدر اور کرنل پرشاد کے درمیان کوڈ طے کر رکھے ہیں تو پھر لامحالہ انہوں نے اس بارے میں بھی انتہائی سخت انتظامات کر رکھے ہوں گے، ہمیں کچھ اور سوچنا ہوگا، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، ہم اس بیس کیمپ کو باہر سے تباہ بھی نہیں کر سکتے، ہمیں بہرحال صادق چکاری کو زندہ وہاں سے نکالنا ہے اور پھر اسے وہیں سے صحیح سلامت وادی مشکبار پہنچانا ہے، صفدر نے کہا۔ ہاں، اسی لیے تو میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی فول پروف پلان بن جائے، عمران نے کہا اور ایک بار پھر نقشے پر جھک گیا۔ عمران صاحب، اگر آپ کہیں تو میں یہ معلوم کروں کہ کافرستان سیکرٹ سروس یا بلیک فورس یا پاور ایجنسی یا ملٹری انٹیلیجنس کیا وہاں حفاظت کر رہے ہیں یا نہیں، ناٹران نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ کیا تم معلوم کر سکتے ہو؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، میں نے بڑی محنت اور کوشش سے ان تمام ایجنسیوں کے اندر انتہائی بااثر آدمیوں کو خریدا ہے، ناٹران نے کہا۔ ٹھیک ہے، معلوم کرو، اسے ہمارے مشن کو کافی مدد ملے گی، عمران نے کہا، اور ناٹران سر ہلاتا ہوا اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ تم یہ سوچ پچار کے چکر سے نکلو عمران، یہاں سے کوئی ہیلی کاپٹر اڑاؤ، سیدھے وہاں چلو، پھر وہاں جا کر جو ہوگا دیکھا جائے گا، وہاں بیٹھ کر نقشے پر تمہیں وہ رکاوٹیں اور وہ انتظامات تو نظر آنے سے رہے، تنویر نے کہا۔ تمہاری بات درست ہے تنویر، یہ مشن واقعی اس قسم کا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے بہرحال اسے کامیاب کرنا ہے، اسی لیے جس قدر معلومات ہمارے پاس ہوں گی اتنا ہی اس مشن کی کامیابی کے چانسز بڑھ جائیں گے، عمران نے کہا، اور تنویر نے کوئی جواب دینے کے بجائے اپنے ہونٹ بیچ لیے۔ عمران صاحب، یہ بیس کیمپ سطح زمین سے کتنی بلندی پر ہے؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ پتہ نہیں، یہاں نقشے پر تو اس کی نشاندہی نہیں ہے، یہ تو وہاں جا کر ہی معلوم ہوگا، عمران نے جواب دیا۔
میرا خیال ہے عمران صاحب کہ ہمیں 2 ٹیمیں بنانی چاہیے، ایک ٹیم ایک سائڈ سے وہاں پہنچنے کی کوشش کرے اور دوسری ٹیم دوسری سائڈ سے، اس طرح اگر وہاں روکنے والے ہوں گے تو وہ 2 طرف میں پھنس جائیں گے، صفدر نے کہا۔ پہلے یہ تو معلوم ہو جائے کہ وہاں کون موجود ہے، پھر اس کے مطابق پلاننگ ہوگی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو صفدر بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ عمران شاغل کی موجودگی میں شاغل کی فطرت اور نفسیات کو سامنے رکھ کر پلان بنائے گا، اور مادام ریکھا، کرنل موہن ملٹری انٹیلیجنس کے چیف اگر وہاں موجود ہوئے تو ان کی فطرت اور نفسیات کے مطابق، اور یہ بات واقعی درست تھی، اسی لیے صفدر بھی خاموش ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ناٹران اندر داخل ہوا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ کیا ہوا، تم مسکرا رہے ہو، کیا کوئی خاص بات ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، آپ کا دوست شاغل اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ چکا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ صدر نے اسے اسپیشل اتھارٹی کارڈ بھی جاری کر دیا ہے۔ اب شاغل چاہے تو سوائے صدر اور پرائم منسٹر کے باقی سب کو کال کر کے ان سے کام لے سکتا ہے، ناٹران نے کہا۔ کیا اس نے اپنی مدد کے لیے کسی اور ایجنسی کو کال کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جی نہیں، ابھی تک تو وہ خود اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں گیا ہے، البتہ یہ اطلاع ملی ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس کا ایک کیپٹن رام چندر آج کل اس کا نائب ہے۔ یہ شخص بے حد ذہین آدمی ہے، اور اس کی پلاننگ کی وجہ سے کافرستان سیکرٹ سروس نے بے شمار کامیابی حاصل کی ہیں، ناٹران نے جواب دیا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں فی الحال شاغل کو سامنے رکھ کر منصوبہ بندی کرنی ہے، صفدر نے کہا۔ ہاں، اور اب تنویر کی بات درست ہے، اب ہمیں ڈائریکٹ ایکشن کرنا ہوگا، کیونکہ شاغل کے نائب رام چندر کے بارے میں مجھے بھی اطلاعات مل چکی ہیں کہ یہ شخص بے حد کامیاب پلاننگ بنا سکتا ہے، عمران نے کہا۔ لیکن عمران صاحب، کامیاب پلاننگ کا مقابلہ کرنے کے لیے تو اس سے زیادہ کامیاب پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے، صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے لیے طویل وقت چاہیے، اور وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر وقت نہ ہو تو پھر کامیاب پلاننگ کو ڈائریکٹ ایکشن سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ ڈائریکٹ ایکشن کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ موقع کے مطابق کارروائی خود بخود آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، جس طرح ایک موز زور ندی کو کسی جگہ روکا جائے تو وہ اپنا راستہ خود بنا لیتی ہے، عمران نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران ٹھیک کہہ رہا ہے صفدر، اگر ہم یہاں بیٹھے پلاننگ بناتے رہے تو وہ لوگ صادق چکاری سے معلومات حاصل کر کے اسے ہلاک کر دیں گے، ہمیں انتہائی تیز رفتاری سے ایکشن کرنا چاہیے، تنویر نے کہا۔ ٹھیک ہے، صفدر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ناٹران، تم ایک کام کرو، کنڈور کے علاقے میں کسی مقامی قبیلے کا کوئی آدمی تلاش کرو تاکہ اسے گائیڈ بنایا جا سکے، عمران نے ناٹران سے مخاطب ہو کر کہا۔ مجھے معلوم کرنا پڑے گا، کیونکہ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اس علاقے میں کون کون سے قبیلے رہتے ہیں، ناٹران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کیسے معلوم کرو گے؟ عمران نے پوچھا۔ میں اپنے پورے سیکشن کو کال کر کے کہہ دیتا ہوں، وہ اگر ایسے کسی آدمی کو جانتے ہوں گے تو اطلاع کر دیں گے، ناٹران نے جواب دیا۔ بیٹھو، اس طرح کام نہیں چلے گا، اس طرح تو بہت وقت ضائع ہو جائے گا، میں خود معلوم کرتا ہوں، عمران نے کہا، اور ہاتھ بڑھا کر اس نے فون کا ریسیور اٹھا لیا اور انکوائری کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ نیشنل لائبریری کے انچارج کا نمبر دیں، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے ایک نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے کریڈل دبایا اور آپریٹر کے بتائے ہوئے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ سولت مرزا بول رہا ہوں، انچارج نیشنل لائبریری، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک باوقار سی آواز سنائی دی۔ مسٹر سولت مرزا، میرا نام کرنل راتھوڑ ہے اور میں پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے بول رہا ہوں اور ان کا اسسٹنٹ سیکرٹری ہوں، عمران نے لہجہ بدل کر بات کرتے ہوئے کہا۔ یہ سر، حکم فرمائیں سر، دوسری طرف سے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ کنڈور کے پہاڑی علاقے کے بارے میں جغرافیکل سروے ڈپارٹمنٹ کی ریسرچ بکس آپ کے لائبریری میں موجود ہوں گی، عمران نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ان ریسرچ بکس پر کام کرنے والے کسی ایسے آدمی کے بارے میں آپ جانتے ہیں جو دارالحکومت میں موجود ہو، عمران نے کہا۔ یس سر، میں نے خود بھی ریسرچ بکس پڑھی ہیں۔ کنڈور کے علاقے میں جغرافیکل سروے ڈپارٹمنٹ کے مشہور ریسرچ اسکالر جناب گوبند رام نے بے حد کام کیا ہے، وہ ان دنوں ریٹائر ہو چکے ہیں اور ابھی وہ ہماری لائبریری میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ میں ان کی رہائش گاہ کا پتہ اور فون نمبر آپ کو بتا سکتا ہوں اگر آپ مجھے چند منٹ دے دیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ بالکل، آپ معلوم کر کے بتائیں، میں ہولڈ کیے ہوئے ہوں، عمران نے کہا، اور دوسری طرف خاموشی طاری ہو گئی۔ ہیلو سر، کیا آپ لائن پر ہیں؟ کچھ دیر خاموشی کے بعد سولت مرزا کی آواز سنائی دی۔ یس، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ گوبند رام صاحب کا پتہ سرجیت کالونی، پرانی دھوبی منڈی روڈ ہے، کوارٹر نمبر 108 بلاک بی ہے، سولت مرزا نے جواب دیا، ساتھ ہی اس نے ایک فون نمبر بھی بتا دیا۔ شکریہ، عمران نے کہا، اور کریڈل دبا کر اس نے ایک بار پھر وہ نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے جو سولت مرزا نے بتائے تھے۔ ہیلو، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ کیا یہ گوبند رام کی رہائش گاہ ہے؟ عمران نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، آپ کون بول رہے ہیں؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ میں پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے بول رہا ہوں، میرا نام کرنل راتھوڑ ہے اور میں پرائم منسٹر کا اسسٹنٹ ملٹری سیکرٹری ہوں، میں نے گوبند رام صاحب سے ایک ضروری بات کرنی ہے، عمران نے کہا۔ جی بہتر، ہولڈ کریں۔ تھوڑی دیر بعد ایک آواز سنائی دی، لیکن بولنے والے کی آواز اور لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ واقعی ریٹائرڈ آدمی ہے۔ میں اسسٹنٹ ملٹری سیکرٹری پرائم منسٹر کرنل راتھوڑ بول رہا ہوں، عمران نے ایک بار پھر اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ جی صاحب، فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، گوبند رام نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ایک انتہائی ضروری اور خفیہ مشن درپیش ہے اور یہ مشن کنڈور پہاڑی علاقے میں مکمل کیا جانا ہے۔ اس کے لیے ایک ایسے گائیڈ کی ضرورت ہے جو سارے علاقے کے چپے چپے سے واقف ہو۔ آپ نے جغرافیکل سروے ڈپارٹمنٹ میں ملازمت کے دوران اس پر تفصیلی ریسرچ کی ہے، اسی لیے آپ وہاں کے رہنے والے مقامی قبائل کے بارے میں سب سے زیادہ جانتے ہوں گے۔ کیا آپ کے نوٹس میں کوئی ایسا آدمی ہے جس کا تعلق ان قبائل میں سے کسی سے بھی ہو اور وہ یہاں دارالحکومت میں موجود ہو؟ عمران نے کہا۔
جی ہاں، اس علاقے کے بے شمار لوگ دارالحکومت میں محنت مزدوری کرتے ہیں۔ میں چونکہ طویل عرصے تک اس علاقے میں رہا ہوں، اسی لیے مجھے ان کے بارے میں معلوم ہے۔ اب میں ان سے اکثر میری ملاقات ہوتی رہتی ہے، گوبند رام نے جواب دیا تو عمران کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ رینگنے لگی۔ ظاہر ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ پھر آپ کسی ایسے آدمی کی نشاندہی کریں جو معقول معاوضے پر حکومت کے خفیہ مشن میں گائیڈ کے فرائض سر انجام دے سکے، لیکن یہ بات سن لیں کہ یہ مشن ایسا ہے کہ اس میں کسی اجنبی آدمی کی مداخلت نہیں ہو سکتی، اسی لیے کسی ایسے آدمی کا پتہ دیں جو مزدور ٹائپ آدمی ہو۔ ہمیں پڑھا لکھا آدمی نہیں چاہیے، بس صرف 2 شرائط ہیں کہ وہ صحت مند ہو اور اس سارے علاقے کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہو۔ عمران نے کہا، جی میں سمجھ گیا، ایک ایسا آدمی میری نظر میں ہے۔ وہ یہاں دارالحکومت میں واقع ایک کلب جسے ستیش کلب کہا جاتا ہے اور جو امڈی روڈ پر واقع ہے، میں ویٹر ہے۔ وہ ابھی 4-5 سال قبل ہی کنڈور کے ایک گاؤں ڈوز سے یہاں آیا ہے۔ اس کا نام آنند ہے، نوجوان اور صحت مند ہے اور آپ کی دوسری شرائط پر بھی پورا اترتا ہے۔ میری اس سے کل ہی ملاقات ہوئی ہے کیونکہ میں بھی اس کلب میں آتا جاتا رہتا ہوں، گوبند رام نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کلب کا فون نمبر عمران نے پوچھا اور دوسری طرف سے فون نمبر بتا دیا گیا۔ گوبند رام صاحب، آپ جیسے آدمی کو یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ یہ انتہائی ٹاپ سیکرٹ سرکاری معاملہ ہے، اس لیے آپ اس بارے میں کسی سے کوئی ذکر نہیں کریں گے، عمران نے کہا۔ جی میں سمجھتا ہوں جناب، دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے اس کا شکریہ ادا کر کے ایک بار پھر کراڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے ستیش کلب کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے جو گوبند رام نے بتائے تھے۔ ستیش کلب رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، آپ کے کلب میں ایک ویٹر آنند نامی ہے، کیا وہ موجود ہے اس وقت؟ عمران نے کہا، جی ہاں، لیکن آپ کون بول رہے ہیں؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا گیا۔ میرا نام راتھوڑ ہے، میں نے آنند سے ایک ضروری بات کرنی ہے، ان کے بارے میں مجھے آپ کے کلب کے ایک ممبر نے بتایا ہے۔ عمران نے کہا، اپنے ویٹر سے کیا بات کرنی ہے جناب، مجھے بتائیں یا مینیجر صاحب سے بات کر لیں؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ میں نے آپ کے کلب کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، میں شکاری ہوں اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ ویٹر آنند کا تعلق کنڈور کے پہاڑی علاقے سے ہے۔ میں نے وہاں شکار کے لیے جانا ہے، اسی لیے میں آنند سے ملنا چاہتا ہوں تاکہ وہاں کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کر سکوں، میں اسے اس کا معقول معاوضہ دوں گا، عمران نے بات بناتے ہوئے کہا۔ اچھا، ہولڈ کریں، میں اسے بلواتی ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ریسیور پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ہیلو، میں آنند بول رہا ہوں جناب۔ چند لمحوں بعد ایک آواز سنائی دی، بولنے والا گو اپنی طرف سے نرم آواز میں بول رہا تھا، لیکن پہاڑی علاقوں میں رہنے والوں کے لہجے میں جو فطری کرہتگی موجود ہوتی ہے وہ اب بھی موجود تھی۔ آنند، میں نے تمہارے آبائی علاقے کنڈور میں شکار کے لیے جانا ہے، مجھے وہاں کے بارے میں معلومات چاہیے، میں تمہیں ان معلومات کے معاوضے میں 1000 روپے دوں گا، کیا تم میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے ملاقات کر سکتے ہو؟ عمران نے کہا۔ کیوں نہیں جناب، مجھ جیسے غریب آدمی کو اگر اکٹھے 1000 روپے مل جائیں تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آپ جہاں حکم کریں گے میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ آنند کے لہجے میں مسرت کی جھلکیاں نمایاں تھیں۔ تمہاری ڈیوٹی کس وقت آف ہوتی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جی 1 گھنٹہ باقی رہ گیا ہے، ویسے میں 1 گھنٹے کی چھٹی بھی لے سکتا ہوں جناب، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ظاہر ہے اسے اکٹھے 1000 روپے کا سن کر خطرہ تھا کہ کہیں زیادہ دیر ہونے پر عمران اپنا ارادہ ہی نہ بدل دے۔ اوکے، تم چھٹی کر کے اپنے کلب کی مین گیٹ پر کھڑے ہو جاؤ، میرا آدمی اپنی کار میں وہاں آئے گا اور تمہیں میرے پاس لے آئے گا، تم اپنی کوئی شناخت بتا دو تاکہ میرا آدمی تمہیں آسانی سے پہچان لے۔ عمران نے کہا، میں نے نیلے رنگ کا لباس پہنا ہوا ہوگا جناب اور سر پر سرخ رنگ کا رومال باندھا ہوگا۔ آنند نے جلدی سے نشانی بتاتے ہوئے کہا، کیا یہ لباس اور رومال تمہارے کلب کی یونیفارم ہے؟ عمران نے حیران ہو کر کہا، نہیں جناب، چھٹی لے کر میں کلب میں اپنے ہیڈ کوارٹر میں جا کر لباس بدل لوں گا، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ آنند نے کہا، تمہیں کتنی دیر لگ جائے گی؟ عمران نے پوچھا۔ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ جناب، آنند نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میرا آدمی راتھوڑ لے لے گا، تم اس کے ساتھ بے فکر ہو کر آ جانا، تمہیں واپس بھی پہنچا دیا جائے گا۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے جناب، آنند نے جواب دیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ فیصل جان، تم جا کر اس آنند کو لے آؤ، اگر یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہوا تو بھاری معاوضے پر ہم اسے اپنے ساتھ مستقل طور پر رکھ لیں گے، عمران نے کہا تو فیصل جان سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ناٹران، تم اس دوران کسی سیاحتی کمپنی کے ہیلی کاپٹر کا انتظام کرو اور ضروری کاغذات بھی تیار کرا لو، ہم مقامی میک اپ میں سیاحت اور شکار کی غرض سے وہاں جائیں گے، عمران نے کہا۔ کیا آپ اور آپ کے ساتھی بھی جائیں گے یا کوئی اور بھی؟ ناٹران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، ہم چاروں میں زیادہ بھیڑ نہیں بنانا چاہتا، عمران نے کہا اور ناٹران نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر وہ تیز سے قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پہاڑی کی سائڈ پر ایک بڑا سا فوجی خیمہ نصب تھا جس کے گرد مسلح فوجی بڑے چوکنا انداز میں پہرا دے رہے تھے۔ خیمے کے سامنے کا پردہ ہٹا ہوا تھا، اندر باقاعدہ آفس کے انداز میں میز اور کرسیاں موجود تھیں اور ان کرسیوں میں سے 4 کرسیوں پر افراد موجود تھے، جن میں سے ایک میز پر کرنل شوالا، دوسری کرسی پر اس کا نائب کرنل چوپڑا تھا اور دوسری کرسیوں پر پاور ایجنسی کی مادام ریکھا اور اس کی نائب کاشی بیٹھی ہوئی تھی۔ ان سب کے چہرے لٹکے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کرنل شوالا کے ایسی کسی فلم رول کا واقعی کوئی وجود نہیں ہے، مادام ریکھا نے کہا۔ یس مادام، اب تو یہی تسلیم کرنا پڑے گا اور کیا کہا جا سکتا ہے، وہ تو میں نے کر لیا جو ہو سکتا تھا، کرنل شوالا نے جواب دیا۔ ہاں، اگر یہ رول ہوتا تو لامحالہ مل جاتا۔ ٹھیک ہے، پھر اب کیا پروگرام ہے؟ مادام ریکھا نے کہا۔ واپسی کی تیاری مادام، اور کیا ہو سکتا ہے، مارگا گاؤں تباہ ہو چکا ہے، صادق چکاری کو زندہ گرفتار کر لیا گیا ہے، ہم تو یہاں صرف اس فلم رول کی وجہ سے موجود تھے، کرنل شوالا نے جواب دیا۔
یہ صادق چکاری کہاں ہے؟ میں اس سے خود اس معاملے میں بات کرنا چاہتی ہوں، مادام ریکھا نے کہا۔ پہلے تو وہ میری تحویل میں تھا مادام سابور چھاؤنی میں، لیکن اب نہ جانے کیا ہوگا، کرنل شوالا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، آپ نے بتایا تھا کہ پرائم منسٹر کے ملٹری سیکرٹری اسے لے کر گئے تھے، لیکن ظاہر ہے وہ کسی اور چھاؤنی میں ہی ہوگا، مادام ریکھا نے کہا۔ ہو سکتا ہے، بہرحال مجھے معلوم نہیں، کرنل شوالا نے جواب دیا تو مادام ریکھا اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے اٹھتے ہی کاشی اور دونوں کرنل بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اوکے، اب ہم بھی جا رہے ہیں تاکہ پرائم منسٹر صاحب کو رپورٹ دی جا سکے، مادام ریکھا نے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کاشی اور دونوں کرنل اس کے پیچھے چلتے ہوئے خیمے سے باہر آ گئے، پھر وہ سب ایک طرف موجود ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھ گئے جس پر پاور ایجنسی کا نام اور نشان بنا ہوا تھا۔ ہیلی کاپٹر کے ساتھ ہی پائلٹ کھڑا ہوا تھا۔ جب مادام ریکھا اور کاشی ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گئیں تو دونوں کرنلوں نے انہیں سلام کیا، پھر وہ واپس مڑ گئے۔ اپنے ہیڈ کوارٹر واپس چلو، مادام ریکھا نے پائلٹ سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس مادام، پائلٹ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر فضا میں پرواز کر رہا تھا۔ مادام ریکھا اور کاشی دونوں ہیلی کاپٹر کی عقبی سیٹوں پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ کا چہرہ بتا رہا ہے مادام ریکھا کہ آپ مطمئن نہیں ہیں، کاشی نے کہا۔ چونکہ پائلٹ موجود تھا اسی لیے وہ تکلف بھرے انداز میں بات کر رہی تھی۔ ہاں، میں واقعی مطمئن نہیں ہوں، میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ فلم رول یہاں موجود ہے لیکن وہ ہمیں نہیں مل رہا، مادام ریکھا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ویسے مجھے حیرت ہے کہ جب یہ آدمی صادق چکاری زندہ ہے تو اس سے آسانی سے صحیح معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں، اس کے باوجود اسے اس طرح تلاش کیا جا رہا ہے جیسے صادق چکاری ہلاک ہو چکا ہے اور اسے پوچھ گچھ نہ کی جا سکتی ہو، کاشی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کی ذہنی چیکنگ کی گئی ہے، اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ فلم رول ہے، لیکن کہاں ہے یہ معلوم نہیں ہو سکا۔ اور صادق چکاری کے بارے میں نے سوچا ضرور تھا لیکن عملی طور پر ایسا کوئی رول تیار نہیں کیا گیا تھا، مادام ریکھا نے جواب دیا۔ لیکن اس کی یہاں تلاش بتا رہی ہے کہ کرنل شوالا اور پرائم منسٹر صاحب کسی بھی صادق چکاری کے اس بیان پر یقین نہیں ہے، پھر اس سے مزید پوچھ گچھ کیوں نہیں کی جاتی، کاشی نے کہا۔ ہوگی کوئی مصلحت، بہرحال اب میں خود ہی پوچھ گچھ کروں گی، مادام ریکھا نے کہا اور کاشی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 4-5 گھنٹے کی مسلسل اور تیز رفتار کے بعد وہ دارالحکومت پہنچ گئے۔ شہر کے مضافات میں ایک بڑی کالونی کے اندر ایک کوٹھی میں بنے ہوئے خصوصی ہیلی پیڈ پر ہیلی کاپٹر اتارا گیا۔ یہ کوٹھی پاور ایجنسی کا ہیڈ کوارٹر تھی۔ ہیلی کاپٹر سے اتر کر مادام ریکھا کاشی کے ساتھ اپنے آفس میں پہنچ گئے، اس کے ساتھ اس نے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ فون پہ اس کے نیچے لگا ہوا بٹن اس نے پریس کر کے اسے ڈائریکٹ کیا، اس کے ساتھ اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ کاشی میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ریکھا بول رہی ہوں، چیف آف پاور ایجنسی پرائم منسٹر صاحب سے بات ہو سکتی ہے، مادام ریکھا نے کہا۔ وہ تو 3 روزہ غیر ملکی دورے پر گئے ہوئے ہیں مادام، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اور پھر تو ان کے ملٹری سیکرٹری بھی ساتھ گئے ہوں گے، مادام ریکھا نے کہا۔ یس مادام، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ان کے اسپیشل سیکرٹری سے بات کروا دے، مادام ریکھا نے کہا۔ یس مادام، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، آتما رام بول رہا ہوں، اسپیشل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ مسٹر آتما رام، میں ریکھا بول رہی ہوں، چیف آف پاور ایجنسی، مادام ریکھا نے کہا۔ یس مادام، فرمائیے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ پرائم منسٹر صاحب نے مشک باری لیڈر صادق چکاری کو ساپور چھاؤنی سے منگوا لیا تھا، اسے اب کہاں رکھا گیا ہے؟ میں اس سے ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، مادام ریکھا نے کہا۔ او مادام، یہ تو ٹاپ سیکرٹ ہے، پرائم منسٹر صاحب نے اسے صرف اپنے تک ہی محدود رکھا ہوا ہے، یہاں کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہے، صرف اتنی آفیشیل رپورٹ موجود ہے کہ صادق چکاری کو راگن کے کرنل ٹنڈن کے حوالے کر دیا گیا ہے اور بس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا مطلب؟ پھر یہ ٹاپ سیکرٹ کیسے ہو گیا؟ کرنل ٹنڈن سے تو معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں، مادام ریکھا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کرنل ٹنڈن سرکاری طور پر چھٹی پر تھے، اسی لیے نہ جانے کون کرنل ٹنڈن تھا جس نے صادق چکاری کو وصول کیا، اسپیشل سیکرٹری نے کہا۔ او، یہ بات ہے، ٹھیک ہے، اوکے، شکریہ، مادام ریکھا نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ مادام ریکھا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ میرا خیال میں ایسے صادق چکاری کو پاکیزہ سیکرٹ سروس سے بچانے کے لیے کیا گیا ہے، کاشی نے کہا اور مادام ریکھا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لیکن میرا اس سے ملنا ضروری ہے، کہاں سے اور کیسے معلوم کیا جائے؟ ریکھا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پائلٹ سے معلوم کیا جا سکتا ہے، میرا مطلب ہے پرائم منسٹر کے پائلٹ سے، وہ یقیناً ساتھ ہوگا، کاشی نے کہا تو مادام ریکھا بے اختیار اچھل پڑی۔ او ویری گڈ، پائلٹ موبو رام کو میں جانتی ہوں، وہ ویسے بھی انتہائی باخبر آدمی ہے، ریکھا نے کہا اور ایک بار پھر ریسیور اٹھا کر اس نے پہلے فون پیس کے نیچے موجود بٹن کو دبایا، پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ، رابطہ قائم ہوتے ہی وہی نسوانی آواز سنائی دی۔ ریکھا بول رہی ہوں، چیف آف پاور ایجنسی، موبو رام پائلٹ سے بات کرائیں، مادام ریکھا نے کہا۔ موبو رام کل شام آفیسرز کلب سے غائب ہو گیا ہے، اس کے ساتھ ہی وہاں سے سیکریٹریٹ کا مواصلاتی انچارج سشیل بھی غائب ہو گیا ہے، پولیس ان کو تلاش کر رہی ہے، مادام، لیکن ابھی تک ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ او، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیسے غائب ہو گئے وہ دونوں؟ ریکھا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا مادام، بہرحال وہ غائب ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا تو مادام ریکھا نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ یہ کیا ہوا؟ موبو رام اور سشیل دونوں غائب ہیں، ریکھا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ میرے ذہن میں خیال آیا ہے مادام ریکھا، کہیں انہیں پاکیزہ سیکرٹ سروس نے اغوا نہ کیا ہو، کاشی نے کہا تو مادام ریکھا بے اختیار اچھل پڑی، اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا مطلب؟ یہ خیال تمہیں کیسے آ گیا؟ ریکھا نے کہا۔ جس طرح ہم صادق چکاری کو تلاش کر رہے ہیں اس طرح یقیناً پاکیزہ سیکرٹ سروس بھی اسے تلاش کر رہی ہوگی، پھر ہمارے ذہن میں یہ خیال آیا ہے کہ موبو رام بھی اس بارے میں جانتا ہوگا، اسی طرح انہوں نے بھی سوچا ہوگا، کاشی نے کہا تو مادام ریکھا اچھل پڑی۔
او واقعی ایسا ہی ہوا ہوگا، اس کا مطلب ہے پاکیزہ سیکرٹ سروس صادق چکاری کے پیچھے لگی ہوئی ہے، لیکن یہ شاغل کیا کر رہا ہے؟ پاکیزہ سیکرٹ سروس کو روکنے کا کام تو اس کے ذمہ تھا۔ مجھے اس سے بات کرنا ہوگی، ریکھا نے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے ریسیور اٹھایا اور فون کو ڈائریکٹ کر کے اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ سیکرٹ سروس ہیڈ کوارٹر رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ ریکھا بول رہی ہوں، چیف آف پاور ایجنسی جناب شاغل سے بات کرائیں۔ ریکھا نے کہا، وہ تو موجود نہیں ہے مادام، وہ کسی مشن پر گئے ہوئے ہیں، آپ چاہیں تو ان کے آفس انچارج سے بات کر لیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ٹھیک ہے کراؤ بات، ریکھا نے کہا۔ ہیلو، موتی لال بول رہا ہوں، آفس انچارج مادام، حکم فرمائیں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، شاغل کہاں گیا ہے اور کس مشن پر؟ اسے تو پاکیزہ سیکرٹ سروس کو روکنے کا مشن دیا گیا تھا، کیا اسی مشن پر ہے؟ ریکھا نے کہا۔ نہیں مادام، وہ کنڈور پہاڑی علاقے میں گئے ہیں فل فورس کے ساتھ، مجھے صرف اتنا معلوم ہے، آفس انچارج نے جواب دیا۔ کنڈور پہاڑی علاقے میں مشن؟ یہ کون سا مشن ہے؟ ریکھا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ چیف شاغل کی صدر مملکت سے طویل بات چیت ہوئی تھی، پھر صدر صاحب نے انہیں اسپیشل اتھارٹی کارڈ جاری کیا، پھر وہ فل فورس کے ساتھ وہاں چلے گئے۔ آفس سپرنٹینڈنٹ نے جواب دیا، وہاں کیسے رابطہ ہو سکتا ہے؟ ریکھا نے کہا۔ ٹرانسمیٹر پر مادام، ان کی پرسنل فریکوینسی پر۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اوکے ٹھیک ہے شکریہ، ریکھا نے کہا، اور ریسیور رکھ کر اس نے میز کی دراز کھولی، اس میں سے ایک لانگ رینج ٹرانسمیٹر نکال کر اس نے اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ ہیلو ہیلو مادام، ریکھا کالنگ اوور، ریکھا نے بٹن آن کر کے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ شاغل بول رہا ہوں، کیا بات ہے، کیوں کال کی ہے؟ اوور، شاغل نے بڑے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور ریکھا کے ذہن میں اس کا لہجہ سنتے ہی آفس انچارج کی بتائی ہوئی بات گھوم گئی تھی کہ صدر نے شاغل کو اسپیشل اتھارٹی کارڈ بھی جاری کیا ہے۔ وہ اس کارڈ کے بارے میں اچھی طرح جانتی تھی۔ اس کارڈ کے جاری ہونے کا مطلب تھا کہ اب سب ایجنسیاں شاغل کی ماتحت ہو چکی ہیں، اور ظاہر ہے اس کارڈ کی موجودگی میں شاغل کا لہجہ تحکمانہ تو ہونا ہی تھا۔ میں نے تمہارے ہیڈ کوارٹر فون کیا تو مجھے بتایا گیا کہ تم کنڈور کے پہاڑی علاقے میں کسی خاص مشن پر گئے ہو، یہ کون سا مشن ہے؟ جبکہ تمہاری ڈیوٹی تو پاکیزہ سیکرٹ سروس کے خلاف لگائی گئی تھی۔ اوور، ریکھا نے کہا۔ میں وہی ڈیوٹی دینے آیا ہوں یہاں، اور تمہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ مجھے صدر صاحب نے اسپیشل اتھارٹی کارڈ جاری کر دیا ہے؟ اوور، شاغل نے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ ہاں مجھے بتایا گیا ہے، لیکن کیا پاکیزہ سیکرٹ سروس کنڈور پہنچ گئی ہے؟ وہ وہاں کیوں گئی ہے؟ کیا صادق چکاری کو وہاں رکھا گیا ہے؟ اوور، ریکھا نے کہا۔ ہاں، صادق چکاری کو پرائم منسٹر صاحب نے کنڈور کے بیس کیمپ میں پہنچایا ہے، اور میں یہاں بیس کیمپ کی حفاظت کے لیے آیا ہوں، کیونکہ پاکیزہ سیکرٹ سروس بہرحال صادق چکاری کے لیے ہی کام کر رہی ہے۔ اگر اسے معلوم ہو گیا تو وہ لامحالہ یہاں آئے گی۔ اوور، شاغل نے کہا۔ او تو یہ بات ہے، پھر سن لو، پاکیزہ سیکرٹ سروس کو بھی اس بات کا علم ہو چکا ہے۔ اوور، ریکھا نے کہا۔ کیا مطلب؟ تمہیں کیا معلوم ہوا؟ کیسے پاکیزہ سیکرٹ سروس نے تم سے رابطہ کیا ہے؟ اوور، شاغل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، بلکہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ پرائم منسٹر کے خصوصی ہیلی کاپٹر کا پائلٹ موبو رام اور مواصلاتی انچارج سوشیل دونوں کو اغوا کر کے غائب کر دیا گیا ہے، اور لامحالہ ان کو اسی لیے اغوا کیا گیا ہے کہ وہ ان سے وہ صادق چکاری کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے پرائم منسٹر صاحب بیس کیمپ کے انچارج سے ٹرانسمیٹر پر بات کرتے رہے ہوں گے۔ اوور، ریکھا نے کہا۔ او، اگر یہ بات ہے تو پھر تمہارا خیال درست ہے، انہیں لازماً معلوم ہو گیا ہوگا، بہرحال میں یہاں موجود ہوں۔ تم یہ بتاؤ کہ تمہاری یہ ڈیوٹی اس فلم رول کو تلاش کرنے کی تھی، اس کا کیا ہوا؟ اوور، شاغل نے کہا۔ وہاں سے کوئی فلم رول نہیں ملا، اس لیے تلاش ترک کر دی گئی ہے۔ اوور، ریکھا نے کہا۔ مل بھی نہیں سکتا تھا۔ اوور اینڈ آل، شاغل نے تندیہ لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا، لیکن شاغل کے تندیہ فکرے سے ریکھا کے چہرہ غصے سے بگڑ گیا۔ یہ احمق نان سینس نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، وہ عمران ہر بار اسے شکست دے کر چلا جاتا ہے، لیکن صدر صاحب اسے پھر اس ڈیوٹی پر لگا دیتے ہیں، اور اب بھی تم دیکھنا کہ وہ عمران صادق چکاری کو وہاں سے نکال کر لے جائے گا اور یہ منہ لٹکائے واپس آ جائے گا۔ نان سینس، ریکھا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تمہاری بات درست ہے ریکھا، شاغل اسے عمران کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اب صدر کو کون سمجھائے؟ کاشی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں صدر صاحب سے خود بات کرتی ہوں، ریکھا نے کہا، اور ایک بار پھر فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے اسے ڈائریکٹ کیا، پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ پریزیڈنٹ ہاؤس رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ریکھا بول رہی ہوں، چیف آف پاور ایجنسی صدر صاحب کے پرسنل سیکرٹری سے بات کراؤ۔ ریکھا نے کہا۔ ہولڈ آن کریں مادام، دوسری طرف سے اس بار مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ یس مادام، پرسنل سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد صدر کے پرسنل سیکرٹری نے باوقار لہجے میں کہا۔ میں صادق چکاری کے سلسلے میں صدر صاحب سے ایک اہم بات کرنا چاہتی ہوں، ریکھا نے کہا۔ صدر صاحب ایک غیر ملکی وفد سے ملاقات میں مصروف ہیں، جب وہ فارغ ہو جائیں گے تو میں ان سے پوچھ لوں گا، اگر انہوں نے اجازت دے دی تو میں آپ کو فون کر دوں گا۔ آپ اپنے ہیڈ کوارٹر سے ہی بات کر رہی ہیں نا؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہاں، صدر صاحب سے کہہ دیں کہ معاملہ انتہائی سنگین ہے، ریکھا نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں عرض کر دوں گا، دوسری طرف سے کہا گیا، اور ریکھا نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ تو آپ وہاں خود جانا چاہتی ہیں؟ کاشی نے کہا۔ ہاں، میں بھی اس مشن میں حصہ لینا چاہتی ہوں، یہ لوگ اکیلے شاغل کے بس کا روگ نہیں ہے، ریکھا نے جواب دیا، اور کاشی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو ریکھا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ریکھا نے کہا۔ پریزیڈنٹ ہاؤس سے کال ہے مادام، بات کیجیے۔ دوسری طرف سے اس کے پی اے نے کہا۔ ہیلو، ریکھا بول رہی ہوں، ریکھا نے کہا۔ مادام، ریکھا میں پرسنل سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ بول رہا ہوں، پریزیڈنٹ صاحب سے بات کیجیے۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو سر، میں ریکھا بول رہی ہوں، ریکھا نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یس مادام، ریکھا کیا بات کرنی ہے آپ نے اور کیا معاملہ سنگین ہے؟ صدر صاحب نے باوقار لہجے میں کہا۔
جناب شاگل اکیلے کنڈور بیس کیمپ کی حفاظت کر رہے ہیں، جبکہ مجھے جو اطلاعات ملی ہیں ان کے مطابق پاکستان سیکرٹ سروس نے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے پائلٹ موبورام اور مواصلاتی انچارج سشیل کو اغوا کر لیا ہے۔ ان سے یقیناً انہیں یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ صادق چکاری کنڈور بیس کیمپ میں موجود ہیں اور مواصلاتی انچارج سشیل کے اغوا کے بعد میرا خیال ہے جناب کہ اس نے اس بیس کیمپ کی ٹرانسمیٹر فریکوینسی یا فون نمبر کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہوں گی۔ وہ ایسے لوگ ہیں جناب کہ اب میں کیا کہوں، جناب شاگل نیچے بہرا دیتے رہ جائیں گے اور ہو سکتا ہے وہ بیس کیمپ کال کر کے وہاں سے کسی بھی چکر میں صادق چکاری کو نکال کر لے جائیں۔ اسی لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کو یہ حالات بتا دوں۔ ریکھا نے مودبانہ لہجے میں کہا، تمہارا اندازہ درست ہے مادام ریکھا، بیس کیمپ کا انچارج کرنل پرشاد ہے۔ مجھے چونکہ پہلے ہی اس بات کا خیال تھا کہ عمران میری آواز اور لہجے میں بات کر کے وہاں سے صادق چکاری کو نکال سکتا ہے، اسی لیے میں نے کرنل پرشاد سے کوڈ طے کر لیے تھے اور پھر کرنل پرشاد کو کال آئی اور بغیر کوڈ کے اس سے میرے لہجے اور آواز میں بات کی گئی اور صادق چکاری کے بارے میں بات کی گئی، لیکن کوڈ نہ ہونے کی وجہ سے کرنل پرشاد نے صادق چکاری کی وہاں موجودگی سے انکار کر دیا۔ اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عمران لامحالہ اپنے ساتھیوں سمیت وہاں پہنچے گا، لیکن اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ صدر نے کہا، جناب میں چاہتی ہوں کہ میں بھی وہاں پاکستان سیکرٹ سروس کے خلاف کام کروں تاکہ اگر ایک ایجنسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو دوسری ایجنسی اسے کور کر سکے۔ ریکھا نے کہا، لیکن اس طرح دو ایجنسیوں کی بیک وقت وہاں موجودگی سے وہ لوگ بھی تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ صدر نے کہا، جناب یہ پہاڑی علاقہ ہے اور انتہائی دشوار گزار علاقہ ہے۔ شاگل صاحب نے یقیناً اس علاقے کے ان حصوں میں پکٹنگ کر رکھی ہوگی جہاں اسپیس کیمپ تک جانے کا راستہ ہوگا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ عمران ہمیشہ مشکل اور ناممکن راستے استعمال کرتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ جن راستوں پر شاگل صاحب ہوں میں انہیں چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں راستوں کی پکٹنگ کر لوں۔ ریکھا نے کہا، نہیں، اس طرح معاملات اکثر غلط ہو جاتے ہیں، میں چیف شاگل سے بات کرتا ہوں، تم 10 منٹ بعد دوبارہ مجھے فون کر لینا۔ صدر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ریکھا نے ریسیور رکھ دیا۔ پھر 10 منٹ بعد اس نے دوبارہ پریزیڈنٹ ہاؤس کال کی تو اس کا رابطہ فوراً صدر سے کرا دیا گیا۔ مادام ریکھا، میری شاگل سے بات ہوئی ہے، شاگل نے ان سارے علاقوں کی نگرانی کرا رکھی ہے، لیکن اصل پہاڑی جس پر یہ کیمپ ہے اس کے ارد گرد کا علاقہ خالی ہے۔ گو اس پہاڑی کا محلِ وقوع ایسا ہے کہ اس پہاڑی پر نیچے سے اوپر جانا ناممکن ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ تم اپنی ایجنسی کے ساتھ اس پہاڑی کے گرد گھیرا ڈالو تاکہ یہ امکان ہی ختم ہو جائے، تم شاگل سے بات کر لو۔ صدر نے کہا، جناب وہ لوگ کسی ہیلی کاپٹر پر ہی براہ راست بیس کیمپ نہ پہنچ جائے۔ ریکھا نے کہا، اس کا انتظام کر لیا گیا ہے، پورے کنڈور علاقے کو نان ایئر ایریا قرار دے دیا گیا ہے اور اس ایئر فورس نے اس علاقے میں موجود اپنے چیکنگ اسپاٹ کو بھی ریڈ الرٹ کر دیا ہے۔ کوئی جہاز، کوئی ہیلی کاپٹر، چاہے وہ فوجی ہی کیوں نہ ہو، اس علاقے میں داخل ہوتے ہی میزائلوں سے ہٹ کر دیا جائے گا۔ صدر نے کہا، او یہ تو بہت اچھا انتظام ہے جناب۔ ریکھا نے کہا، تم شاگل سے بات کر لو، میں نے اسے ہدایات دے دی ہیں۔ صدر نے کہا، اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ریکھا نے ریسیور کراڈل پر رکھا اور ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر کے بار بار کال دینا شروع کر دی۔ چونکہ ٹرانسمیٹر پر پہلے سے ہی شاگل کی ذاتی فریکوینسی ایڈجسٹ تھی، اس لیے اس نے صرف بٹن آن کر رکھا تھا۔ ہیلو ہیلو ریکھا کالنگ اوور، ریکھا نے کال دیتے ہوئے کہا، یس شاگل بول رہا ہوں، تم نے صدر صاحب سے بات کی تھی؟ اوور، شاگل نے غصیلی آواز میں کہا، اب میں نے تو انہیں اسی لیے کال کی تھی کہ میں انہیں بتانا چاہتی تھی کہ جناب شاگل کا انتخاب کر کے انہوں نے انتہائی عقل مندی کا ثبوت دیا ہے اور صدر صاحب نے بھی آپ کی بڑی تعریف کی۔ پھر انہوں نے خود ہی کہا کہ میں بھی وہاں کام کروں۔ اوور، ریکھا نے کہا، کیا ضرورت تھی اس کی، میں نے یہاں مکمل پکٹنگ کر رکھی ہے۔ اوور، شاگل نے کہا، صدر صاحب نے فرمایا ہے کہ میں اس پہاڑی جس پر بیس کیمپ ہے کے ارد گرد ایئر فورس تعینات کر دوں، اس طرح آپ کے معاملات میں تو کوئی مداخلت نہیں ہوگی۔ اوور، ریکھا نے کہا، لیکن تمہیں میری ماتحتی میں کام کرنا ہوگا۔ اوور، شاگل نے کہا، یہ میرے لیے اور پاور ایجنسی دونوں کے لیے باعث اعزاز ہوگا۔ اوور، ریکھا نے کہا، ٹھیک ہے، واقعی تمہیں اس پہاڑی کے گرد گھیرا ڈالنا چاہیے، تم ایسا کرو کہ اپنے ساتھ اپنی ایجنسی کے 10 تربیت یافتہ آدمی لے کر ہیلی کاپٹر پر یہاں سے قریبی ایئرپورٹ سواگا نہ پہنچ جاؤ، وہاں میرے آدمی موجود ہوں گے جو تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو خصوصی جیپوں کے ذریعے پہاڑی تک پہنچا دیں گے، کیونکہ اس پورے علاقے کو نان ایئر زون قرار دے دیا گیا ہے، اسی لیے تمہیں بہرحال جیپوں پر ہی سفر کرنا ہوگا۔ اوور، شاگل نے کہا، ٹھیک ہے میں پہنچ رہی ہوں، تھینک یو اوور اینڈ آل۔ ریکھا نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا، اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ ایک بار مجھے وہاں پہنچنے دو، پھر دیکھنا کہ میں تمہارا کیا حشر کرتی ہوں، احمق آدمی، ریکھا نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور کاشی بے اختیار ہنس پڑی۔ ہیلی کاپٹر فضا کی بلندیوں میں پرواز کرتا ہوا تیزی سے آگے بڑھا چلا جا رہا تھا، اس کا رخ کنڈور پہاڑی علاقے کی طرف ہی تھا۔ یہ ہیلی کاپٹر کافرستان کی معروف سیاحتی کمپنی کا تھا، اس میں عمران، تنویر، صفدر اور کیپٹن شکیل موجود تھے اور وہ سب مقامی میک اپ میں تھے۔ آنند سے عمران نے ملاقات کر کے اسے سارے علاقے کے بارے میں پوری تفصیلات معلوم کر لی تھی۔ یہ ملاقات 2 گھنٹے تک جاری رہی تھی اور جب عمران کی پوری طرح تسلی ہو گئی کہ اب آنند سے مزید معلومات حاصل نہیں ہو سکتی تو اس نے وعدے کے مطابق 1000 کی بجائے اسے 5000 روپے انعام میں دے کر واپس بھجوا دیا تھا۔ اس دوران ناٹران نے سیاحتی کمپنی کے ہیلی کاپٹر کا بندوبست کر دیا تھا۔ ویسے تو یہ ہیلی کاپٹر کنڈور پہاڑی علاقے کے ساتھ ملحقہ ایک اور پہاڑی علاقے جسے راہولہ کہتے تھے کہ سمت جا رہا تھا، کیونکہ ناٹران کو وہیں دارالحکومت میں ہی معلوم ہو گیا تھا کہ کنڈور کے پورے پہاڑی علاقے کو سیل کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ کنڈور پہاڑی علاقے کی حدود میں داخل ہونے والے کسی بھی ہیلی کاپٹر یا جہاز کو بغیر کسی نوٹس کے میزائل سے اڑا دیا جائے۔ ناٹران نے جب یہ بات عمران کو بتائی تو عمران سمجھ گیا کہ ان کی آمد کے خوف سے ایسے انتظامات کیے گئے ہوں گے۔
اسی لیے عمران نے نقشہ دیکھ کر راہولہ علاقے کا انتخاب کر لیا۔ ویسے بھی یہ علاقہ انتہائی سرسبز و شاداب تھا اور یہاں ایسے خوبصورت اسپاٹس بھی موجود تھے جہاں سیاح اکثر آتے جاتے رہتے تھے۔ راہولہ علاقے میں کئی جگہوں پر باقاعدہ ہیلی پیڈ بھی بنے ہوئے تھے اور پہاڑی علاقے کے مخصوص انداز کے ہوٹل بھی جگہ جگہ موجود تھے۔ اس لحاظ سے راہولہ علاقہ بہترین سیاحتی علاقہ سمجھا جاتا تھا۔ عمران نے اسی لیے اس علاقے کا انتخاب کیا تھا کہ کنڈور میں موجود شاگل کے محبروں کو ان پر شک نہ ہو سکے۔ کافرستان سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر سے انہیں اطلاعات مل چکی تھی کہ شاگل اپنی فورس کے ساتھ کنڈور پہاڑی علاقے میں پہنچ چکا ہے اور اسے معلوم ہو چکا تھا کہ شاگل نے ارد گرد کے علاقے میں اپنے محبروں کو تعینات کر دیا ہوگا۔ عمران صاحب، اس راہولہ سے تو کنڈور کا فاصلہ کافی زیادہ ہے اور پھر میرے خیال کے مطابق اس کے ہر راستے پر سیکرٹ سروس کی چیکنگ ہوگی اور اس پورے علاقے کو بھی نان ایئر زون قرار دے دیا گیا ہے۔ پھر اپنے ذہن میں کیا تجویز کی ہے؟ صفدر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا جبکہ تنویر پائلٹ کے ساتھ اگلی سیٹ پر موجود تھا اور وہ دوربین آنکھوں سے لگائے مسلسل نیچے دیکھنے میں مصروف تھا۔ آنند سے مجھے ایک ایسے راستے کا علم ہوا ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس راستے کی طرف شاگل یا اس کے نائب رام چندر کا دھیان تک نہیں ہوگا اور میں نے اس راستے کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، عمران نے جواب دیا۔ یہ کون سا راستہ ہے؟ آپ ہمیں بھی تو سمجھائیں، صفدر نے کہا تو عمران نے جیب سے طے شدہ نقشہ نکالا، پھر اسے کھول کر اپنے گھٹنوں پر بچھا لیا۔ یہ دیکھو، یہ ہے کنڈور کا پہاڑی علاقہ اور یہ ہے ترام کی پہاڑی جس پر بیس کیمپ موجود ہے اور میرا اندازہ ہے کہ یہ بیس کیمپ زمین سے 1000 فٹ بلندی پر ہے اور یہ چاروں طرف سے بند ہے۔ اس کا راستہ اندر سے کھولا اور بند کیا جا سکتا ہے۔ اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ اس کے ایک حصے کو کاٹ کر وہاں باقاعدہ ہیلی پیڈ بنایا گیا ہے۔ البتہ یہ پہاڑی ہر طرف سے سیدھی ہے، اس پر نیچے سے اوپر جانا تقریباً ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ اوپر سے بھی سوائے اس ہیلی پیڈ کے اور کسی جگہ پر نہ اترا جا سکتا ہے اور نہ نیچے آیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پہاڑی کی چوٹی سے لے کر نیچے تک چاروں طرف اس پر خفیہ الیکٹرانکس آلات موجود ہیں کہ اگر اس پہاڑی پر ایک چھپکلی بھی رینگے تو اندر سے نہ صرف اسے دیکھا جا سکتا ہے بلکہ اس کا خاتمہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بیس کیمپ کو ناقابل تسخیر سمجھا جاتا ہے۔ پھر اس کی ساخت اس قسم کی ہے کہ اگر اس پر ایٹم بم بھی مارا جائے تب بھی یہ تباہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود ہم نے اس کے اندر جانا ہے اور اندر سے صادق چغاری کو باہر لے کر آنا ہے۔ عمران نے کہا، یہ تفصیلات تو موپو رام پائلٹ نے بتائی تھی، میں نے بھی سنی تھی، لیکن اصل بات تک تو وہاں پہنچنے کی ہے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں، میں تو وہ راستہ تمہیں بتا رہا تھا اور بات دوسری طرف نکل گئی۔ دراصل پہاڑی راستے ہوتے ہی ایسے ہیں کہ آدمی جانا ایک طرف چاہتا ہے اور نکل کسی اور طرف جاتا ہے، عمران نے کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا، جبکہ کیپٹن شکیل کے لبوں پر بھی مسکراہٹ تیرنے لگی۔ یہ دیکھو، یہ ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جو راہولہ اور کنڈور کی درمیانی سرحد پر واقع ہے۔ اس پہاڑی کے اندر ایک قدرتی کریک ہے جو گھومتا ہوا اس پہاڑی تک چلا جاتا ہے لیکن دوسری طرف نہیں نکلتا، اسی لیے لامحالہ اسے چیک کرنے کے بارے میں کسی نے سوچا تک نہ ہوگا۔ لیکن آنند نے مجھے بتایا ہے کہ یہ کریک جب ایک پہاڑی کی دوسری پہاڑی کی طرف جاتے ہوئے ان دونوں کے درمیان سے گزرتا ہے تو اس میں ایک تنگ سا سوراخ موجود ہے جس میں سے آدمی آسانی سے کھسک کر آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہ سوراخ ایک تنگ کریک کی صورت میں دوسری طرف ایک پہاڑی کے اوپر جا کر نکلتا ہے۔ اگر ہم اس تنگ کریک سے گزر کر دوسری طرف پہنچ جائیں تو سمجھو کہ ہم شاگل اور اس کے آدمیوں کی نظروں سے بچ کر کنڈور میں داخل ہو جائیں گے، اور جہاں یہ کریک جا کر نکلتا ہے وہاں سے قریب ہی ایک پہاڑی گاؤں ہے جس میں شاکانتا قبیلہ رہتا ہے۔ یہ عام محنت کشوں کا قبیلہ ہے جو لکڑی کاٹنے کا کام کرتے ہیں اور یہ حد سے غریب لوگ ہیں۔ ان کے سردار کا نام آنند نے باسو بتایا ہے۔ اگر ہم باسو کو رقم دے دیں تو باسو ہمیں انتہائی خفیہ راستوں سے ترام پہاڑی تک پہنچا سکتا ہے۔ اس طرح کسی کو ہمارے بارے میں علم نہیں ہوگا، عمران نے کہا اور صفدر نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، اچھی پلاننگ ہے، اس کے علاوہ اور کیا بھی کیا جا سکتا ہے؟ صفدر نے کہا، بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، وہاں شکار کیا جا سکتا ہے، پکنک منائی جا سکتی ہے، ہنی مون منایا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ آدمی سیٹھ دھنی رام ہو۔ عمران نے نقشہ طے کر کے مسکراتے ہوئے کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ یہ سیٹھ دھنی رام کون ہے؟ اس کا حوالہ آپ نے کس حیثیت سے دیا ہے؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، ایک لطیفہ مشہور ہے کہ کافرستان میں کنجوسوں کا عالمی مقابلہ منعقد کیا گیا اور سیٹھ دھنی رام اس میں اول آیا تھا، عمران نے جواب دیا۔ اچھا، کیا وہ دنیا کا سب سے بڑا کنجوس تھا؟ لیکن کس طرح معلوم ہوا؟ صفدر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اس مقابلہ میں دھنی رام کو اسی لیے اول قرار دیا گیا تھا کہ وہ اس قدر کنجوس تھا کہ ہنی مون منانے اکیلا چلا گیا تھا تاکہ خرچ زیادہ ہو جائے، عمران نے جواب دیا تو صفدر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ کیا ہوا؟ تنویر نے صفدر کو اس طرح کھلکھلا کر ہنستے دیکھ کر پیچھے مڑ کر کہا۔ تمہاری تعریف پر ہنس رہا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو صفدر ایک بار پھر ہنس پڑا۔ میری تعریف میں ہنسنے کی کیا بات ہو گئی ہے؟ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جس طرح تم ہنی مون اکیلے جانے جا رہے ہو، اس طرح ایک سیٹھ دھنی رام تھا، وہ بھی کنجوسی کی وجہ سے اکیلا ہنی مون منانے چلا گیا تھا، اسے عالمی مقابلہ کنجوسی میں اول انعام دیا گیا تھا، عمران نے کہا تو تنویر ہنس پڑا۔ واقعی کنجوسی کی شاندار اور انتہائی دلچسپ مثال ہے، تنویر نے بھی لطف لیتے ہوئے کہا۔ جو صاحب دوسرے نمبر پر آئے تھے وہ نظر کے اینک اسی لیے نہ پہنتے تھے کہ کہیں شیشے نہ گھس جائیں، آخر نظروں نے ان شیشوں میں مسلسل گزرنا تھا، عمران نے کہا تو صفدر ایک بار پھر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تنویر بھی ہنس رہا تھا۔ یہ بھی واقعی دلچسپ مثال ہے، بہت خوب، تنویر نے بھی لطف لیتے ہوئے کہا۔
اور جو صاحب تیسرے نمبر پر آئے ہیں وہ سرے سے بولتے ہی نہ تھے کہ بولنے سے لفظ سرچ ہوتے ہیں۔ عمران نے کہا تو صاحب ایک بار پھر ہنس پڑے اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی پائلٹ نے بتایا کہ وہ راہولہ کے مین ہیلی پیڈ پر اترنے والے ہیں اور وہ سب چوکنے ہو گئے۔ تنویر نے دوبارہ آنکھوں سے دوربین لگائی۔ اس کے ساتھ ہی پائلٹ نے بلندی کم کرنی شروع کر دی۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہیلی کاپٹر پہاڑیوں کے درمیان بنے ہوئے خاصے وسیع و ریز ہیلی پیڈ پر اتر گیا۔ وہاں دو ہیلی کاپٹر پہلے سے موجود تھے۔ ایک طرف عمارت تھی جس کے باہر برآمدہ تھا اور لوگ اس عمارت سے ہیلی کاپٹر کی طرف اور ہیلی پیڈ سے عمارت کی طرف آ جا رہے تھے۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت ہیلی کاپٹر سے اترا۔ اس کے ساتھیوں نے بیگ اٹھائے ہوئے تھے جبکہ عمران خالی ہاتھ تھا۔ وہ سب تیز سے قدم اٹھاتے عمارت کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ وہاں ان کے کاغذات اور سامان کی سرسری سی چیکنگ کی گئی، پھر انہیں جانے کی اجازت دے دی گئی۔ کیا اپنے ہی ملک کے اندر بھی شہریوں کی چیکنگ کی جانے لگی ہے؟ عمران نے ایک افسر سے مخاطب ہو کر کہا۔ مجبوری ہے جناب، اعلیٰ حکام کی طرف سے حکم آیا ہے کہ کچھ غیر ملکی ایجنٹ یہاں کسی خاص مشن پر آ رہے ہیں، اسی لیے سب کی چیکنگ کی جا رہی ہے۔ افسر نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ او پھر تو واقعی چیکنگ ضروری ہے، عمران نے کہا اور مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب ایک لکڑی کے بنے ہوئے ہوٹل کے ایک اسپیشل روم میں موجود تھے۔ اسپیشل روم بڑے آرام دہ انداز میں سجائے گئے تھے، اس لیے عام ہوٹلوں میں رہنے کی بجائے سیاح ایسے اسپیشل رومز میں رہنا پسند کرتے تھے۔ ان رومز کی سجاوٹ میں مقامی رنگ بے حد نمایاں تھا۔ ارد گرد کے پہاڑی علاقوں سے ملنے والی عمارتیں اور دیگر لکڑی کے نمونے اور ان کی خصوصیات کے ساتھ ساتھ انہی لکڑیوں سے بنا ہوا فرنیچر کمرے میں موجود تھا۔ ان پہاڑیوں سے ملنے والی معدنیات کے بارے میں نمونے اور تصاویر بھی موجود تھی۔ ایک طرف دیوار پر ایک بہت ہی تفصیلی نقشہ فریم کرا کر لگایا گیا تھا۔ عمران اس نقشے کو کافی دیر تک غور سے دیکھتا رہا، جبکہ صفدر نے ہوٹل کی انتظامیہ سے کہہ کر مقامی قہوہ منگوا لیا تھا۔ جب قہوہ سرو ہوا تو عمران بھی نقشے سے ہٹ کر ان کے ساتھ کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ کیا کوئی خاص بات تھی اس نقشے میں جو آپ اتنی دیر تک اسے دیکھتے رہے؟ صفدر نے قہوے کی پیالی اٹھا کر عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں، کافرستان کے دارالحکومت سے جو نقشہ ہم نے خریدا ہے یہ اس نقشے سے کافی مختلف ہے، عمران نے قہوے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا تو صفدر اور دوسرے ساتھی بے اختیار چونک پڑے۔ مختلف کیا مطلب؟ کیا نام غلط درج ہیں؟ صفدر نے کہا۔ نہیں، بلکہ سرحدی علاقوں کی لوکیشن میں فرق ہے۔ شاید حکومت کافرستان نے ایسا جان بوجھ کر کسی خاص مقصد کے لیے کیا ہے۔ یہ پرانا نقشہ ہے جو یہاں فریم کرا کر لگایا گیا ہے، جبکہ جو نقشہ دارالحکومت سے گیا ہے وہ تازہ ترین ہے، عمران نے نقشہ نکالتے ہوئے کہا۔ کیا فرق ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ اس دارالحکومت والے نقشے کے مطابق راہولہ سے مشرق کی طرف کنڈور پہاڑی علاقہ ہے، جبکہ اس پرانے نقشے کے مطابق کنڈور پہاڑی علاقہ شمال مشرق کی طرف ہے۔ اس کا زیادہ حصہ شمال میں ہے جبکہ بہت کم حصہ مشرق کی طرف ہے، جبکہ موجودہ نقشے میں سے مکمل طور پر مشرق کی طرف رکھا گیا ہے۔ عمران نے نقشہ کھول کر اس پر انگلی سے اشارہ کر کے اپنے ساتھیوں کو دکھاتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے حکومت نے نئی جغرافیائی حد بندی کی ہو، اس طرح فرق پڑ گیا ہو۔ صفدر نے کہا۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن پہاڑیاں تو حکومت اپنی جگہوں سے کھسکا کر دوسری طرف نہیں لے جاتی۔ اب دیکھو، اس نقشے میں کنڈور پہاڑی علاقے میں ترام پہاڑی جس پر بیس کیمپ ہے اور راہولہ کے اس طرف ہے اور درمیان میں علاقہ ہے۔ عمران نے نقشے پر انگلی سے نشاندہی کرتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ واضح ہے، صفدر نے کہا۔ اور آؤ آپ اٹھ کر دیوار پر لگے ہوئے اس نقشے میں انہیں دیکھو، عمران نے کہا تو وہ سب اٹھ کر دیوار پر لگے ہوئے نقشے کے سامنے پہنچ گئے۔ پھر عمران نے جیب سے بال پوائنٹ نکال کر اس نقشے پر پہاڑیوں کی نشاندہی کرنی شروع کر دی۔ او عمران صاحب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس میں تو ترام نامی پہاڑی بالکل دوسرے سمت میں ہے، یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ صفدر نے کہا۔ تنویر کے لہجے میں بھی حیرت تھی جبکہ کیپٹن شکیل کی آنکھوں میں بھی حیرت کی جھلکیاں نمایاں تھیں۔ یہ کافرستانی ہاتھ سے عقل مند ہوتے جا رہے ہیں، عمران نے واپس کرسی پر آ کر بیٹھتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا مطلب؟ یہ دونوں نقشوں میں اس قدر فرق کیوں ہے؟ کیا پہاڑیوں کے نام تبدیل کر دیے گئے ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بیس کیمپ شاید کافرستان کا کوئی انتہائی اہم ترین کیمپ ہے جس کی حفاظت کے لیے واقعی بے مثال ذہانت سے کام لیا گیا ہے۔ باقاعدہ نقشے میں رد و بدل کیا گیا ہے، سمتیں بھی بدلی گئی ہیں اور پہاڑیوں کے نام بھی۔ اب ظاہر ہے جو آدمی بھی ترام پہاڑی کو تلاش کرتا ہوا آئے گا وہ اس نئے نقشے کے مطابق ہی ترام پہاڑی پر پہنچے گا، جبکہ اصل ترام پہاڑی دوسری طرف موجود ہوگی۔ اگر دیوار پر یہ نقشہ موجود نہ ہوتا یا ہم یہاں نہ آتے اور میں اسے ویسے ہی اتفاقاً نہ دیکھنا شروع کر دیتا تو ہم بھی دھوکہ کھا چکے ہوتے، اور جب ہم اس ترام پہاڑی پر پہنچتے تب معلوم ہوتا کہ وہاں سرے سے ہی کوئی بیس کیمپ نہیں ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن موبورام نے اس کی نشانی بتا دی تھی کہ اس کی ایک سائڈ کو کاٹ کر باقاعدہ اس پر ہیلی پیڈ بنایا گیا ہے، پھر یہ پہاڑی بالکل سیدھی اور سپاٹ ہے۔ کیا یہ نقلی پہاڑی پر بھی ایسا ہی انتظام کیا گیا ہوگا؟ صفدر نے کہا۔ جب ان لوگوں نے نقشے میں رد و بدل کر دیا ہے تو ہیلی پیڈ بنانے میں کون سا وقت لگتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ نقلی پہاڑی پر ہیلی پیڈ واضح انداز میں بنایا گیا ہو اور اصل پہاڑی پر اس انداز میں کہ دور سے ہی معلوم نہ ہو سکے، عمران نے کہا۔ اب یہاں بیٹھے بیٹھے باتیں ہی کرتے رہیں گے یا آگے بھی کہیں جانا ہے؟ اچانک تنویر نے کہا، اس کے لہجے میں جلاہٹ تھی۔ پہلے یہ تو طے کر لیں کہ ہم نے جانا کہاں ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ عمران صاحب، آنند نے جو راستہ بتایا ہے اور جس قبیلے کا ذکر کیا ہے پرانے نقشے کے مطابق تو اب ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں رہی، صفدر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں پرانے نقشے کے مطابق تو ایسا ہی لگتا ہے، عمران نے کہا۔ لیکن عمران صاحب، آنند تو اس علاقے کا رہنے والا ہے، اس کو نہ تو پرانے نقشے کا علم ہوگا اور نہ نئے نقشے کا، اس نے تو اپنی یادداشت کے مطابق ہی بتایا ہوگا، کیپٹن شکیل نے کہا۔
بتایا تو ہے، لیکن اس نے جو کچھ بتایا ہے اس کے مطابق ہم راہولہ سے اس کریک کے ذریعے کنڈور میں داخل ہوں گے، لیکن اس پرانے نقشے کے مطابق ہم کنڈور کی بجائے دوسرے علاقے ناصیرم میں داخل ہوں گے۔ اب اگر آنند کی بات پر یقین کر لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ پرانے نقشے کے مطابق ترام پہاڑی کنڈور کے بجائے ناصیرم پہاڑی علاقے میں واقع ہے۔ پھر اب کیا کرنا ہے؟ صفدر نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ ابھی کچھ نہ کچھ واضح ہو جائے گا، عمران نے مطمئن لہجے میں کہا، اور میز پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ناگرا ہوٹل۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ آپ کے ہوٹل میں سباش صاحب ہیں، اسسٹنٹ مینیجر، ان سے بات کرنی ہے، میں ان کا دوست ہوں مائیکل، عمران نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ جی بہتر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی، لیکن اس کے لہجے میں حیرت کی جھلکیاں نمایاں تھیں۔ آپ سباش ہیں؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں، لیکن آپ کون ہیں؟ مائیکل نام کا کوئی آدمی میرا دوست نہیں ہے، سباش نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ چلیں، پہلے نہیں ہوگا تو اب ہو جائے گا، دارالحکومت کے ہوٹل تاج محل کے مینیجر شرما کی معرفت ہی صحیح، عمران نے کہا۔ او ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، فرمائے میرے لائق کیا حکم ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ آپ بلیو ہیون نامی ہوٹل میں تشریف لا سکتے ہیں، میں نے آپ سے چند باتیں کرنی ہیں، اس کا آپ کو معقول معاوضہ دیا جائے گا، عمران نے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، یہ یہاں سے قریب ہی ہے، اسپیشل روم کا نمبر بتائیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ 12، عمران نے جواب دیا۔ اوکے، میں آ رہا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ ناٹران نے یہ ٹپ دی تھی، اس کے مطابق یہ آدمی یہاں کریمیا کا خفیہ ایجنٹ ہے اور انتہائی باخبر اور با اثر ہے اور یہیں کا رہنے والا ہے، اسی لیے یہ آدمی درست طور پر بتا سکے گا کہ پرانے اور نئے نقشے کے درمیان فرق کیوں ہے اور اصل بیس کیمپ کہاں ہے، عمران نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی تو عمران کے اشارے پر صفدر نے اٹھ کر دروازے کی چٹھانی ہٹا دی۔ دروازے پر ایک ادھیڑ عمر آدمی موجود تھا، اس کے جسم پر سور تھا لیکن وہ مقامی آدمی تھا۔ میرا نام سباش ہے جناب، اس آدمی نے اندر داخل ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ تشریف رکھیں مسٹر سباش، میرا نام مائیکل ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں، عمران نے اٹھ کر اس کا استقبال کرتے ہوئے کہا، پھر اسے مصافحہ کر کے اسے ساتھ بٹھا لیا۔ عمران کے کہنے پر صفدر نے ہوٹل سروس والوں کو کمرے میں کافی بھجوانے کا آرڈر دے دیا۔ مسٹر سباش، آپ سے صاف صاف باتیں ہوں گی، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کون ہیں اور کریمیا سے آپ کا کیا تعلق ہے، یہ باتیں میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے معلوم ہو سکے کہ جس فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے اسی فیلڈ سے ہمارا بھی تعلق ہے اور ہم آپ سے ملنے والی معلومات کا جہاں معقول معاوضہ ادا کریں گے اسے وہاں ہر لحاظ سے رازدار بھی رکھیں گے، عمران نے کہا۔ آپ کا تعلق شاید پاکیزہ سے ہے، سباش نے کہا۔ جی نہیں، ہمارا تعلق کافرستان سے ہی ہے، لیکن ہم کام کارمن کے لیے کرتے ہیں، جس طرح آپ کا تعلق بھی کافرستان سے ہے اور آپ کریمیا کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہم نے اس دیوار پر لگے ہوئے نقشے کے بارے میں آپ سے بات کرنی ہے، عمران نے کہا تو سباش نے ایک طویل سانس لیا۔ میں سمجھ کے آپ شاید ترام پہاڑی پر واقع بیس کیمپ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، سباش نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران چونک پڑا۔ آپ نے یہ اندازہ کیسے لگا لیا؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیونکہ یہ نقشے خصوصی طور پر یہاں کے تمام ہوٹلوں کے کمروں میں فریم کروا کر لگائے گئے ہیں اور یہ ان میں تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ پرانے نقشے ہیں۔ جب ہمارے ہوٹل میں یہ نقشے لگائے گئے تو میں نے اصل حالات کی ٹو لگائی کہ یہ کیا سلسلہ ہے تو مجھے بتایا گیا کہ کنڈور علاقے میں واقع ترام پہاڑی پر واقع بیس کیمپ کے خلاف کام کرنے کے لیے پاکیزہ سیکرٹ سروس کی ٹیم آ رہی ہے اور کافرستان سیکرٹ سروس اس علاقے میں موجود ہے۔ کافرستان سیکرٹ سروس کے سیکنڈ چیف جناب رام چندر صاحب نے خصوصی طور پر یہ نقشے تیار کروا کر اور فریم کروا کر یہاں کے ہر ہوٹل اور کلب کے کمروں میں لگوائے ہیں تاکہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کے لوگ جب ان ہوٹلوں میں سے کسی میں بھی آئیں تو وہ ان دونوں نقشوں میں فرق دیکھ کر الجھ جائے، سباش نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ آپ کا مطلب ہے کہ دیوار پر لٹکا ہوا یہ نقشہ اصل نہیں ہے بلکہ اصل نقشہ وہ ہے جو دارالحکومت سے لیا گیا ہے، عمران نے کہا۔ جی ہاں، یہ دیوار والے نقشے جان بوجھ کر غلط بنائے گئے ہیں، سباش نے جواب دیا، لیکن اگر اتنی آسانی سے اس بات کا علم ہو سکتا ہے تو پھر انہیں یہاں لٹکا کر کیا فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، عمران نے کہا۔ کسی نے بھی اس بارے میں تجسس نہیں کیا کیونکہ انہیں یہ حکم دیا گیا اور مال بھی سپلائی کر دیا گیا ہے، اسی لیے شاید کسی نے بھی یہ نقشہ دیکھنے کی تکلیف گوارا نہیں کی ہوگی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہم جیسے لوگوں کی نفسیات کیا ہوتی ہیں، ہمارے اندر تجسس بھی ہوتا ہے اور سوالات بھی ابھرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے یہ ساری بات اپنے خصوصی ذرائع سے معلوم کی ہے، ورنہ تو کسی کو یہ معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ نقشے کس مقصد کے لیے لگوائے گئے ہیں، اس لیے میں نے پہلے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کا تعلق پاکیزہ سے ہے تو اس کی یہی وجہ تھی۔ ایک تو یہ کہ آپ مقامی شہری لوگ ہیں اور پاکیزہ میں بھی ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، دوسری بات یہ کہ اس نقشے والی اطلاع ملنے کے بعد میں نے خود ہی معلوم کرنے کی کوشش کی کہ بیس کیمپ میں اچانک ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ کافرستان سیکرٹ سروس بھی یہاں پہنچ گئی ہے اور پاکیزہ سیکرٹ سروس بھی پہنچنے والی ہے، چنانچہ مجھے معلوم ہو گیا کہ معروف مشکباری لیڈر صادق چکاری کو یہاں رکھا گیا ہے اور پاکیزہ سیکرٹ سروس اسے چھڑانے کے لیے آ رہی ہے، اسی لیے میرا یہی اندازہ تھا، لیکن مجھے اب یقین ہے
کہ آپ کا تعلق کارمن سے نہیں بلکہ پاکیشہ سے ہے۔ ویسے آپ بے فکر رہیں، میری ہمدردیاں کافرستان سے نہیں بلکہ مشکباریوں کے ساتھ ہیں، کیونکہ میری بیوی مشکباری تھی۔ سباش نے سیدھا ہوتے ہوئے کہا تو عمران اس کا آخری فقرہ سن کر بے اختیار ہنس پڑا۔ باقی ساتھی بھی مسکرا دیے۔ مسٹر سباش، ہمیں یہ یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں اور کس کے ساتھ نہیں ہیں۔ ہمارا کوئی تعلق پاکیشہ سے نہیں اور نہ ہی کسی مشکباری لیڈر سے ہمیں دلچسپی ہے۔ ہم نے اسپیس کیمپ کے کارمن سائنسدان سے خفیہ ملاقات کرنی ہے، عمران نے کہا تو سباش بے اختیار چونک پڑا۔ کارمن سائنسدان؟ آپ کا مطلب کہیں سائنسدان براؤن سے تو نہیں؟ اسپیس کیمپ میں وہی کارمن آزاد ہیں، لیکن وہ تو یہاں قید نہیں ہیں بلکہ اپنی مرضی سے یہاں کام کر رہے ہیں۔ وہ اکثر احوال آتے جاتے رہتے ہیں، ہمارے ہوٹل بھی آتے رہتے ہیں، سباش نے کہا۔ میں نے کب کہا ہے کہ وہ قید ہیں یا اپنی مرضی سے یہاں نہیں آئے؟ میں نے یہ کہا ہے کہ میں نے ان سے خفیہ ملاقات کرنی ہے اور کرنی بھی ضروری ہے، لیکن جب میں نے انہیں ٹرانسمیٹر پر کال کرنے کی کوشش کی تو کسی نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ پھر میں نے مزید معلومات حاصل کی تو مجھے بتایا گیا کہ کنڈور کے پورے علاقے کو نان ایئر زون قرار دے دیا گیا ہے اور یہاں کافرستان سیکرٹ سروس نے ترام پہاڑی کو گھیر رکھا ہے، لیکن ہمارا براؤن سے ملنا بے حد ضروری ہے ورنہ کارمن کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ میں نے یہ سوچا کہ ہم اپنے طور پر وہاں جا کر ان سے ملاقات کریں۔ چنانچہ ہم نقشے کے مطابق یہاں آئے، لیکن یہاں دوسرا اور مختلف نقشہ دیکھ کر ہم کنفیوزڈ ہو گئے۔ چنانچہ ہم نے آپ کو کال کیا۔ اب ہمیں بتائیں کہ اصل ترام پہاڑی کہاں ہے اور وہاں تک پہنچنے کا کون سا راستہ اختیار کیا جائے کہ کافرستان سیکرٹ سروس سے ٹکراؤ نہ ہو سکے۔ اس کے لیے آپ جتنا معاوضہ کہیں آپ کو مل جائے گا، عمران نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات، میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں مسٹر مائیکل، لیکن اس کے لیے آپ کو مجھے $1,00,000 عنایت کرنے پڑیں گے، سباش نے کہا۔ سوری، اس قدر بھاری رقم ہم نہیں ادا کر سکتے۔ ہم زیادہ سے زیادہ $10,000 دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، اور وہ بھی اس شرط پر کہ آپ ہمیں واقعی کوئی ایسا راستہ بتائیں اور ہمیں قائل بھی کریں گے کہ اس راستے سے آگے بڑھتے ہوئے ہمارا ٹکراؤ کافرستان سے نہیں ہوگا اور ہم اصل ترام پہاڑی تک پہنچ جائیں گے۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، $10,000 تو بے حد کم ہے، لیکن ٹھیک ہے، میں نے صرف معلومات ہی مہیا کرنی ہے اور تو کچھ نہیں کرنا، ورنہ $1,00,000 میں نے اسی لیے طلب کیے تھے کہ میں خود آپ کے ساتھ جا کر ترام پہاڑی تک آپ کو پہنچا دیتا، سباش نے کہا۔ آپ صرف معلومات دے دیں، عمران نے کہا۔ نقشہ دکھائیں، سباش نے کہا تو عمران نے طے شدہ نقشہ اٹھایا اور اس کے سامنے رکھ دیا، اور پھر سباش نے جیب سے بال پوائنٹ نکالا اور نقشے پر جھک گیا۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ ترام پہاڑی اصل یہی ہے نا؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں، یہی ہے، سباش نے جواب دیا۔ اوکے، اب راستہ بتائیں، عمران نے کہا تو سباش نے راستہ بتانا شروع کر دیا۔ عمران اسے سوالات کرتا رہا اور سباش اس کے سوالوں کے جواب دیتا رہا۔ لیکن کیا یہ بات آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اس درے پر چیک پوسٹ نہیں ہے؟ عمران نے کہا۔ مسٹر مائیکل، آپ درے کی بات کر رہے ہیں؟ اس پورے علاقے میں کوئی چیک پوسٹ نہیں ہے، سباش نے کہا۔ کیا مطلب کیوں نہیں ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ اس لیے کہ اس سارے علاقے میں جگہ جگہ زمین کے اندر سے زہریلے پانی کے چشمے ابلتے رہتے ہیں۔ اس پانی سے نکلنے والا دھواں اس سارے علاقے پر چھایا رہتا ہے، اسی لیے اسے عام طور پر زہریلی وادی کہا جاتا ہے۔ یہ چشمے اس طرح سے پہلے بھی ہیں اور آگے بھی، لیکن جو راستہ میں نے بتایا ہے، آپ اس راستے سے گیس ماسک وغیرہ پہن کر آسانی سے نکل سکتے ہیں۔ اس راستے پر ایک بھی زہریلا چشمہ نہیں ہے۔ اس طرح آپ کو کافی لمبا چکر تو پڑ جائے گا، لیکن آپ براہ راست ترام پہاڑی تک پہنچ جائیں گے، سباش نے کہا۔ آپ اس راستے سے کبھی گزرے ہیں اور اگر گزرے ہیں تو کس لیے؟ عمران نے کہا۔ مسٹر مائیکل، میں بتانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن اب اگر میں نے نہ بتایا تو لامحال آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ اس زہریلی وادی میں میرے جانے کا کیا مقصد ہے، تو سنیں۔ اس زہریلی وادی کے شمال میں ایک پہاڑی کے اندر ایکریمیا کا ایک انتہائی خفیہ اڈہ ہے۔ اس اڈے سے وہ پورے مشکبار کی سائنسی مشینری کو چیک کرتے رہتے ہیں اور وہاں رہنے والے حضرات کو ضروری سامان پہنچانا میری ڈیوٹی میں شامل ہے، سباش نے کہا۔ کیا یہ اڈہ اس راستے میں آتا ہے جو آپ نے بتایا ہے؟ عمران نے کہا۔ جی نہیں، آپ یہاں سے مشرق کی طرف مڑ جائیں گے، جبکہ وہ اڈہ یہاں سے شمال کی طرف مڑ کر کافی اندر جا کر ہے۔ ویسے بھی وہ اس قدر خفیہ ہے کہ حکومت کافرستان کو بھی آج تک اس کا علم نہیں۔ اصل کام اس زہریلی وادی نے دکھایا ہوا ہے، یہاں کوئی داخل ہی نہیں ہوتا، سباش نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہمیں وہاں سے گزرتا دیکھ کر وہ ہمارے بارے میں مشکوک تو نہیں ہو جائیں گے؟ عمران نے کہا۔ جی نہیں، میں نے بتایا نا کہ وہ بیرونی دنیا میں کسی صورت بھی مداخلت نہیں کرتے، ورنہ تو یہ اڈہ ٹریس ہو چکا ہوتا، سباش نے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ کبھی اسپیس کیمپ کے اندر گئے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ جی نہیں، میں اس پہاڑی تک ضرور گیا ہوں، لیکن اس کے اندر کبھی نہیں گیا۔ ویسے بھی وہاں تک سوائے ہیلی کاپٹر کے پہنچنے کے اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر براؤن بھی ہیلی کاپٹر پر آتے ہیں اور ہیلی کاپٹر پر ہی واپس جاتے ہیں، سباش نے کہا۔ اوکے، بے حد شکریہ مسٹر سباش، عمران نے کہا۔ پھر اس نے صفدر کو اشارہ کیا تو صفدر نے اٹھ کر الماری میں رکھے ہوئے بیگ سے $10,000 نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیے اور عمران نے یہ ڈالر سباش کی طرف بڑھا دیے۔ امید ہے مسٹر سباش کہ آپ سب کچھ بھول جائیں گے، عمران نے کہا۔ میں یہی درخواست کرنے والا تھا، آپ نے تو اپنا مشن مکمل کر کے چلے جانا ہے، جبکہ میں نے یہی رہنا ہے، سباش نے ڈالر جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب کیا پروگرام ہے عمران صاحب؟ اب تو ہمارے سامنے دو راستے ہیں، ایک آنند کا بتایا ہوا، دوسرا اس سباش کا بتایا ہوا۔ ویسے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ کارمن سائنسدان وہاں کیا کر رہے ہیں، اور آپ کو کیسے معلوم تھا کہ وہاں کارمن سائنسدان کام کرتے ہیں؟ صفدر نے کہا۔
جس انداز میں یہ کیمپ بنایا گیا ہے اور جس انداز میں اس کی حفاظت کی جا رہی ہے، اس سے مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ یہاں کوئی خاص کام ہو رہا ہے۔ کارمن سائنسدان کا تو نام نے ویسے ہی لے لیا تھا، لیکن سبھاش نے ڈاکٹر براؤن کا نام خود لے دیا۔ جہاں تک راستے کا تعلق ہے، راستہ وہی آنند والا ہی ٹھیک ہے، کیونکہ سبھاش نے جو راستہ بتایا ہے وہ انتہائی خطرناک بھی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس کی نگرانی کہیں نہ کہیں سے ضرور کی جا رہی ہوگی۔ رام چندر اگر ان نقشوں کو اس انداز میں استعمال کر سکتا ہے تو وہ اس پوری وادی کو کسی طرح چھوڑ سکتا ہے، عمران نے کہا۔ ویسے یہ نقشے والی بات ہے حیرت انگیز، اس پورے علاقے میں نقشے لگوانا خاصا مشکل کام ہے، اور پھر کیا یہ ضروری تھا کہ ہم یہاں ہوٹل میں ہی ٹھہرتے؟ صفدر نے کہا۔ اگر سبھاش ہماری مدد نہ کرتا تو ہم واقعی چکر کھا گئے تھے۔ رام چندر نے جو ذہانت استعمال کی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے جو نقشے فریم کروا کر لگوائے ہیں، میں نے انہیں پرانے نقشے ظاہر کیا ہے۔ اگر یہ بھی نئے ہوتے تو پھر یہ معاملہ مشکوک ہو جاتا۔ اب دیکھو، اگر ہم ان نقشوں کے چکر میں آ جاتے تو سیدھے شاگل کے آدمیوں کی جھولی میں جا گرتے، عمران نے کہا، اور صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوکے، پھر اٹھو، چلو اب چلنے کی تیاری کریں، ابھی ہم نے ایک خاص اڈے سے ضروری اسلحہ بھی لینا ہے، عمران نے کہا، اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی باقی ساتھی بھی کھڑے ہو گئے۔ تنویر کا لٹکا ہوا چہرہ عمران کی بات سن کر بے اختیار کھل اٹھا تھا۔ صادق چکاری کی آنکھیں کھلیں تو کچھ دیر تک تو اس کے ذہن پر دھند سی چھائی رہی، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کے ذہن میں وہ منظر ابھر آیا جب اس کی کرنل پرساد سے بات چیت ہوئی تھی، اور کرنل پرساد نے اسے اسپیشل سیف سیل میں پہنچانے کا حکم دیا تھا۔ اس کے اسسٹنٹ نے اسے بے ہوش کر دینے والا انجیکشن لگا دیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا شعور پوری طرح جاگ اٹھا تو وہ بے اختیار سیدھا ہو گیا۔ اس نے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا، پھر اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھے ہوئے پایا تھا۔ کمرے میں ایک طرف بستر لگا ہوا تھا، جبکہ جس جگہ صادق چکاری موجود تھا وہاں دو کرسیاں اور ان کے درمیان میز تھی۔ ایک سائڈ پر ریفریجریٹر رکھا ہوا تھا، جبکہ ساتھ ہی باتھ روم کا دروازہ تھا۔ صادق چکاری نے دیکھا کہ کمرے میں نہ ہی کوئی دروازہ تھا، نہ کوئی روشن دان، نہ کھڑکی تھی، نہ کسی دھات کی چادریں نظر آ رہی تھیں۔ چھت کا ایک چھوٹا سا چکور حصہ روشن تھا، جس میں سے تیز روشنی کمرے میں آ رہی تھی، البتہ تازہ ہوا کمرے میں آ رہی تھی۔ صادق چکاری جانتا تھا کہ جسے کرنل پرساد نے اسپیشل سیف کہا ہے تو اس میں خصوصی انتظامات بھی کیے گئے ہوں گے۔ ان انتظامات میں لامحالہ اس کی نگرانی بھی شامل ہوگی۔ اسے کسی نہ کسی اسکرین پر مسلسل چیک بھی کیا جا رہا ہوگا، لیکن اسے وقتی طور پر اس بات پر اطمینان تھا کہ اس نے اپنے آپ کو وقتی طور پر نہ صرف تشدد سے بچا لیا ہے بلکہ 3 روز کی مہلت بھی حاصل کر لی ہے۔ اسے اپنے آپ پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ ان 3 دنوں میں یہاں سے نکل جانے کا کوئی نہ کوئی قابل عمل منصوبہ بنا لے گا۔ کمرے کا جائزہ لینے کے بعد وہ باتھ روم کی طرف گیا اور سیدھا باتھ روم کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے باتھ روم کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو کر اس نے اندھیرا بند کر لیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی باتھ روم میں یکلہت اندھیرا سا چھا گیا، البتہ چھت سے ہلکی سی سرخ رنگ کی روشنی نکلنے لگی تھی جس میں آدمی سایہ سا نظر آتا تھا۔ صادق چکاری سمجھ گیا کہ یہ انتظام بھی خصوصی طور پر کیا گیا ہوگا تاکہ باتھ روم میں جانے والا بھی اسکرین پر نظر آتا رہے، لیکن اسکرین پر صرف اس کا سایہ نظر آئے۔ اس نے ایک نظر باتھ روم پر ڈالی اور پھر دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی سرخ روشنی بجھ گئی اور کمرے کی تیز روشنی اندر داخل ہو گئی۔ اس نے ریفریجریٹر کھول کر دیکھا، اس میں پھلوں کے علاوہ جوس کے ڈبوں کے ساتھ ساتھ خوراک کے بند ڈبے موجود تھے، پانی کی بوتلیں بھی موجود تھیں۔ اس کا مطلب تھا 3 روز کی خوراک بھی یہاں پہنچا دی گئی ہے۔ اس نے ریفریجریٹر بند کیا، پھر واپس آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے کرسی کی پشت سے سر ٹکایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا ذہن یہ سوچنے میں مصروف ہو گیا کہ یہاں سے کیسے باہر نکلا جا سکتا ہے۔ بظاہر تو کوئی ذریعہ یا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اچانک اس کے ذہن میں خیال آ گیا اور اس نے مسکرا کر آنکھیں کھول دیں۔ پھر اس نے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر انہیں چیک کرنا شروع کر دیا۔ گو ویسے تو اس کے لباس کی تمام جیبیں باہر صورت حالی تھیں، حتیٰ کہ اس کی کلائی پر موجود گھڑی تک پہلے سے اتار لی گئی تھی، لیکن لباس کی اندرونی طرف ایک چھوٹی سی جیب میں چند سکے موجود تھے۔ یہ سکے اس نے پبلک فون کے لیے رکھے تھے، لیکن پھر طویل عرصے تک مارگا گاؤں میں رہنے کی وجہ سے اسے استعمال کا موقع ہی نہ آیا تھا اور وہ ویسے ہی جیب میں پڑے رہ گئے تھے، اور ویسے بھی صادق چکاری کو ان کا خیال تک نہ آیا تھا۔ اب اچانک جو خیال اس کے ذہن میں آیا تھا اس کے لیے سکے کی ضرورت تھی، اور اسی ضرورت کے پیش نظر اسے اس جیب کا خیال آیا تھا، اور جب اس نے جیب میں سکوں کی موجودگی کو چیک کر لیا تو وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور پھر غور سے سامنے والی دیوار پر موجود کسی مخصوص دھات کی چادر کو دیکھنے لگا، لیکن جب اسے اس بارے میں کوئی سمجھ نہ آئی تو وہ سر ہلاتا ہوا اٹھا۔ اس نے ریفریجریٹر کھول کر اس میں سے پانی کی ایک بوتل، جوس کا ڈبہ، پھر خوراک کا ایک بند ڈبہ نکال کر میز پر رکھا۔ اس کے بعد اس نے خوراک کا بند ڈبہ کھولا اور کھانا شروع کر دیا۔ خوب سیر ہو کر کھانے کے بعد اس نے پانی پیا، آخر میں جوس پی کر وہ اٹھا اور کچھ دیر تک کمرے میں ٹہلتا رہا، پھر وہ بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اسکرین کو چیک کرنے والے کو یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ اس کے ذہن میں کسی قسم کی کوئی شرارت موجود نہیں ہے، یا وہ اس کمرے کی صورتحال دیکھ کر مایوس ہو گیا ہے۔ پھر واقعی اسے نیند آ گئی۔ پھر جب اس کی آنکھیں کھلیں تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، لیکن کمرے میں اس طرح روشنی ہو رہی تھی
اور اسے معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کتنی دیر سویا ہے۔ وہ بستر سے اٹھا۔ ہیلو، اگر کوئی میری بات سن رہا ہے تو میری ایک درخواست کرنل پرساد تک پہنچا دی جائے کہ مجھے یہاں گھڑی مہیا کی جائے تاکہ میں اس میں وقت دے کر اپنی عبادت کر سکوں۔ صادق چکاری نے اونچی آواز سے کہا تو چھت سے یکلہ چٹک کی آواز سنائی دی۔ میں کرنل پرساد بول رہا ہوں۔ صادق چکاری، آئی ایم سوری، یہ کمرہ اب کمپیوٹر کے ذریعے 4 روز کے لیے سیل ہو چکا ہے، اسی لیے اب نہ ہی اندر سے کوئی چیز باہر جا سکتی ہے اور نہ باہر سے اندر، البتہ اگر تم کہو تو تمہیں وقت بتایا جا سکتا ہے، کرنل پرساد نے کہا۔ چلو وقت ہی بتا دو، صادق چکاری نے کہا۔ اس وقت شام کے 6 بجنے والے ہیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، یہاں سورج کس وقت غروب ہوتا ہے تاکہ میں اس کے مطابق اپنی عبادت کا وقت مقرر کر سکوں، صادق چکاری نے کہا۔ تو کرنل پرساد نے اسے نہ صرف سورج غروب ہونے کا بلکہ سورج طلوع ہونے کا بھی وقت بتا دیا۔ بے حد شکریہ کرنل پرساد، صادق چکاری نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی چھت سے دوبارہ چٹک کی آواز سنائی دی اور صادق چکارا سر ہلاتا ہوا باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے باتھ روم میں جا کر وضو کیا اور اس کے ساتھ اس نے جیب میں سے ایک سکہ نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس کے بعد وہ باتھ روم سے باہر آیا۔ اس نے ریفریجریٹر کھولا اور ہاتھ میں موجود سکہ اس نے ریفریجریٹر کے اندر ایک کونے میں رکھ دیا اور پھر پانی کی بوتل اٹھا کر اس میں سے تھوڑا سا پانی پیا اور بوتل واپس رکھ کر اس نے ریفریجریٹر بند کر دیا۔ ہیلو کرنل پرساد، کیا تم بتا سکتے ہو کہ مغرب کس سمت ہے؟ صادق چکاری نے اونچی آواز سے کہا تو اس کے ساتھ ہی چھت سے چٹک کی آواز سنائی دی۔ میں کیپٹن شرما بول رہا ہوں، کرنل صاحب آرام کرنے چلے گئے ہیں، وہ راؤنڈ پر آئے تھے، واپس چلے گئے ہیں، کیپٹن شرما نے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے بتا دیا کہ جس طرف اس کا رخ ہے وہ مغرب کی سمت ہی ہے۔ صادق چکاری نے اس کا شکریہ ادا کیا اور مغرب کی طرف منہ کر کے اس نے نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ نماز پڑھ کر اس نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی، پھر اٹھ کر وہ آیا اور کرسی پر بیٹھ گیا، جو کہ اس کے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں تھا اور نہ ہی کمرے میں کوئی میز یا رسالہ تھا، اس لیے صادق چکاری کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کرنے کے علاوہ اور کر کیا سکتا تھا۔ پھر اس نے اس طرح بیٹھے بیٹھے 1 گھنٹہ گزار دیا۔ اس کے بعد اس نے آنکھیں کھولی اور اٹھ کر ریفریجریٹر کی طرف بڑھ گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب باہر اندھیرا چھا گیا ہوگا، اسی لیے وہ یہاں سے نکلنے کے پلان پر عمل کرنا چاہتا تھا۔ اسے یہ تو معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے اور یہاں سے کس انداز میں نکل سکتا ہے اور نکل بھی سکتا ہے یا نہیں، لیکن اس نے کوشش کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ جس جگہ قید ہے یہاں بجلی باقاعدہ کسی جنریٹر کی مدد سے تیار کی جاتی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ یہ جنریٹر کافی بڑا ہو، لیکن اسے یہ معلوم تھا کہ وہ اس جنریٹر کو یہاں بیٹھ کر بجلی تیار کرنے سے روک سکتا ہے۔ ظاہر ہے اس طرح یہاں مکمل بلیک آؤٹ ہو جائے گا اور بجلی سے چلنے والا تمام نظام آف ہو جائے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ریورس ہو جائے۔ اگر ایسا نہ بھی ہوا تو انہیں بہرحال اس کمرے کو کھولنا اور پھر اندر آنا ہی پڑے گا، ورنہ وہ کسی بھی طرح بجلی کی روح کو بحال نہ کر سکیں گے، اور یہ سب کچھ اس نے سکے کی مدد سے کرنا تھا جو ریفریجریٹر میں موجود تھا۔ ویسے تو وہاں کوئی بلب نہیں تھا، لیکن اس نے ریفریجریٹر میں موجود چھوٹے سے بلب کو استعمال کرنے کے بارے میں سوچ لیا تھا۔ اس نے ریفریجریٹر کا دروازہ کھولا اور پھر اس نے ہاتھ سے ایک کونے میں رکھا ہوا چھوٹا سا سکہ اٹھایا، پھر دوسرے ہاتھ سے وہ بلب ساکٹ نکال لایا جس کی مدد سے دروازہ کھلتے ہی ریفریجریٹر کے اندر لائٹ جل اٹھتی تھی۔ ریفریجریٹر کے اندر تو اندھیرا چھا گیا، لیکن چونکہ اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور کمرے میں تیز روشنی آ رہی تھی، اسی لیے ریفریجریٹر کے اندر ہر چیز جہاں بھی روشنی پڑ رہی تھی صاف نظر آ رہی تھی، اور چونکہ اس کی پشت دروازے کی طرف تھی، اسی لیے لامحالہ اسکرین دیکھنے والے کو یہ احساس نہیں ہو سکتا تھا کہ ریفریجریٹر کے اندر اندھیرا ہو گیا ہے یا صادق چکاری نے کیا ہے۔ بلب نکال کر اس نے پھرتی سے ہاتھ میں پکڑا ہوا سکہ اس ساکٹ میں رکھا، پھر اوپر سے بلب رکھ کر اس نے اسے دبا کر لگا دیا۔ دوسرے لمحے یکلہت کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ اس کے ساتھ ہی سرر سرر کی تیز آوازیں بھی سنائی دینے لگیں۔ ان آوازوں سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے بڑی بڑی چادریں تیزی سے سرک رہی ہوں۔ صادق چکاری نے ریفریجریٹر کا دروازہ بند کر دیا، پھر وہ ساکت کھڑا ہو گیا۔ اچانک گپ اندھیرا ہونے کی وجہ سے اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں اندھیرے سے مانوس ہونے لگ گئیں اور اسے اندھیرے میں بھی نظر آنے لگ گیا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا آگے بڑھا۔ اس نے دیوار پر ہاتھ رکھا تو وہ بے اختیار مسکرا دیا، کیونکہ اس کے ہاتھ نے فوراً ہی محسوس کر لیا تھا کہ وہ دھات کی چادر غائب ہو چکی ہے اور اب ننگی دیوار موجود ہے۔ شاید سرر سرر کی آوازیں ان چادروں کے ہٹنے کی تھی۔ اس نے دیوار پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، لیکن جب تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھیں اور زیادہ آسانی سے دیکھنے لگی تو اس نے دیوار میں باقاعدہ دروازے کو چیک کر لیا، لیکن یہ دروازہ بند تھا۔ اس نے اسے دھکیل کر کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ کھل نہ سکا۔ پھر صادق چکاری نے پیچھے ہٹ کر دروازے پر کاندھے کی ٹکر ماری، لیکن یوں لگتا تھا کہ دروازہ تو ہے لیکن وہ کھلتا کسی اور میکانزم سے ہے۔ وہ میکانزم بجلی فیل ہونے کی وجہ سے جام ہو چکا ہے۔ صادق چکاری کو معلوم تھا کہ جب تک وہ بلب کے ساکٹ سے سکے کو باہر نہ نکالے گا بجلی کی روح بحال نہ ہو سکے گی، چاہے کرنل پرساد کچھ ہی کیوں نہ کر لے۔ اسی لیے وہ ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ کرنل پرساد اس بیس کیمپ کا کوئی آدمی بہرحال اندر آئے گا، کیونکہ بہرحال ماہرین یہ معلوم کر لیں گے کہ بجلی کی لائن کہاں سے بحال نہیں ہو رہی۔ لیکن جب کافی دیر گزر گئی اور دروازہ نہ کھلا تو وہ واپس جا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ پورے سینٹر میں جہاں وہ موجود تھا ہنگامی حالات پیدا ہو چکے ہوں گے، لیکن اس کی پوزیشن ایسی تھی کہ وہ اس سے زیادہ کچھ نہ کر سکتا تھا، اس لیے وہ خاموش بیٹھا ہوا تھا کہ اس طرح بیٹھے ہوئے نہ جانے اسے کتنی دیر گزر گئی کہ اچانک اس نے اس تنگی دروازے کو ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلتے ہوئے دیکھا تو وہ بجلی کسی تیزی سے اٹھا اور دروازے کی سائڈ میں دیوار کے ساتھ پشت لگا کر کھڑا ہو گیا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک لمبے قد اور قدرے بھاری جسم کا آدمی، اس کے جسم پر فوجی یونیفارم تھی، ہاتھ میں ٹارچ پکڑے اندر داخل ہوا۔ ٹارچ اس نے روشن کی ہی تھی،
کہ صادق چکاری کا بازو بجلی کسی تیزی سے گھوما اور وہ آدمی چیختا ہوا اچھل کر منہ کے بال نیچے گرا، پھر فرش پر اس پوری طرح تڑپنے لگا جیسے اس کے جسم سے تیزی سے جان نکل رہی ہو، یا جیسے غبارے میں سے ہوا نکلتے وقت وہ بری طرح پھڑپڑاتا ہے۔ صادق چکاری نے اپنا مخصوص داؤ اس پر آزمایا تو اس نے مخصوص انداز میں اپنے بائیں ہاتھ کی ضرب اس کی گردن کی پشت پر ماری تھی، اور اسے معلوم تھا کہ چند لمحوں بعد اس آدمی کا اعصابی نظام جامد ہو جائے گا، پھر وہ زندہ ہونے کے باوجود حرکت نہ کر سکے گا اور نہ بول سکے گا، اور وہی ہوا۔ وہ آدمی چند لمحوں بعد بے حس و حرکت ہو گیا۔ ٹارچ اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری تھی، لیکن وہ جل رہی تھی۔ صادق چکاری نے آگے بڑھ کر ٹارچ اٹھائی اور اسے بند کر کے وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، البتہ باہر ایک تنگ سی راہداری موجود تھی جو گھوم کر اوپر جا رہی تھی، اور نیچے بھی راہداری کی ایک سائڈ پر باقاعدہ سیڑھیاں بنی ہوئی تھی جبکہ باقی جگہ اسپاٹ تھی۔ صادق چکاری تیزی سے نیچے جانے کے بجائے اوپر چڑھ گیا، لیکن ابھی وہ تھوڑا ہی اوپر گیا تھا کہ اس نے اوپر سے کرنل پرساد کی چیختی ہوئی آواز سنی، اور وہ بے اختیار ٹھڑک کر رک گیا۔ اس نے دیوار کے ساتھ پشت لگا دی، وہ ایسی جگہ پر تھا جو سیڑھیوں کی مخالف سمت تھی۔ کرنل پرساد چیخ کر کسی کرنل راجیش کو اپنے پاس بلا رہا تھا، پھر اسے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ یہ سیڑھیاں اترتی ہوئی آوازیں تھیں اور دو آدمیوں کے قدموں کی آوازیں تھیں، جن میں سے ظاہر ہے کرنل پرساد اور دوسرا لامحالہ کرنل راجیش ہوگا۔ وہ کافی تیزی سے نیچے اتر رہے تھے۔ یہ سب اس صادق چکاری کی ہی شرارت ہے، بعض ماہرین نے درست نشاندہی کی ہے۔ ایک آواز سنائی دی، ہاں، اور اب اسے اپنی اس حرکت کا انتہائی عبرتناک خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ کرنل پرساد کی کراتی ہوئی آواز سنائی دی تو صادق چکاری بے اختیار مسکرا دیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹارچ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ دونوں اس کمرے میں ہی جا رہے ہیں، اور ایسا کرنے کے لیے انہیں اس کے قریب سے ذرا سا گھومنا پڑے گا، اور وہ اسی وقت سے ہی فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے گھوم کر دو آدمیوں کو سیڑھیاں اتر کر آتے ہوئے دیکھا، اور اندھیرے کے باوجود وہ کرنل پرساد کو اس کی مخصوص جسمانی ساخت کی وجہ سے پہچان گیا تھا۔ وہ دونوں تیزی سے اتر رہے تھے۔ وہ کیپٹن نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں ہے؟ کرنل پرساد نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا، صادق چکاری کے دونوں بازو بیک وقت حرکت میں آئے، اور بھاری ٹارچ پوری قوت سے کرنل پرساد کے سر پر پڑی، جبکہ دوسرا ہاتھ مخصوص انداز میں گھومتا ہوا دوسرے کرنل کی گردن کی پشت پر پڑا۔ وہ دونوں ہی بیک وقت چیختے ہوئے اچھل کر منہ کے بال نیچے ہی گرے تھے کہ صادق چکاری نے بجلی کسی تیزی سے نیچے گر کر اٹھتے ہوئے کرنل پرساد کی کنپٹی پر لات جما دی، اور وہ ایک بار پھر چیختا ہوا نیچے گرا، لیکن پھر اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن صادق چکاری کی لات ایک بار پھر پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے حرکت میں آئی، اور اس بار کرنل پرساد نیچے گر کر اٹھ نہ سکا۔ اس کا جسم بے حس و حرکت ہو گیا، جبکہ دوسرا کرنل جسے کرنل پرساد نے کرنل راجیش کہہ کر بلایا تھا، وہ مخصوص ضرب کھا کر چند لمحوں تک پھڑکتا رہا، پھر ساکت ہو گیا۔ اس کا حشر بھی وہی ہوا تھا جو اس سے پہلے کمرے میں داخل ہونے والے فوجی کا ہوا تھا۔ صادق چکاری نے آگے بڑھ کر کرنل پرساد کو بازو سے پکڑا اور اسے تیزی سے گھسیٹتا ہوا کمرے کے کھلے ہوئے دروازے کے اندر لے گیا۔ اس کے بعد اس نے بے حس و حرکت پڑے ہوئے کرنل راجیش کو بھی گھسیٹ کر کمرے کے اندر کر لیا۔ پھر اس نے ٹارچ کی مدد سے کمرے کے دروازے کا میکانزم چیک کیا، لیکن اسے یہ دیکھ کر اطمینان ہو گیا کہ کوئی میکانزم نہیں تھا، بلکہ دروازہ اندر سے باہر کی بجائے اندر کی طرف دھکیلنے سے کھلتا تھا، اس لیے اس نے دروازے کو پوری طرح بند نہ کیا تاکہ اسے آسانی سے کھول سکے۔ پھر اس نے بجلی کسی تیزی سے کرنل پرساد کے جسم پر موجود یونیفارم اتارنا شروع کر دی۔ پھر اس نے یہ یونیفارم اپنے لباس کے اوپر پہن لی، اس طرح اسے یہ یونیفارم پوری آ گئی۔ پھر اس نے بیلٹ کی مدد سے کرنل پرساد اس کے دونوں ہاتھ اس کے عقب میں کر کے اچھی طرح باندھ دیے۔ اس کے بعد اس نے کرنل راجیش کی تلاشی لی۔ پھر اس نے اس کیپٹن کی تلاشی لی جو پہلے اندر داخل ہوا تھا، لیکن کسی کی جیبوں میں کسی قسم کا کوئی اسلحہ برآمد نہ ہوا تھا۔ اس نے ٹارچ اٹھائی اور دیری سے واپس نکل کر وہ اس بار اوپر جانے کے بجائے نیچے کی طرف بڑھتا چلا گیا، کیونکہ اس نے کرنل پرساد اور اس کے ساتھی کو اوپر سے نیچے آتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے وہ سمجھ گیا کہ باقی لوگ بھی اوپر ہی ہو سکتے ہیں۔ وہ سیڑھیاں گولائی میں تھیں، یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی مینار کی بلندی سے نیچے کی طرف سفر کر رہا ہو۔ پھر جیسے ہی وہ ایک موڑ مڑا، اچانک ایک زوردار دھماکے کے ساتھ ہی یکلہت وہ پورا حصہ تیز روشنی سے بھر سا گیا، اور صادق چکاری کو یوں محسوس ہوا تھا جیسے وہ یکلہت تیز روشنی کی وجہ سے اندھا ہو گیا ہو۔ اسی لمحے اسے سرر سرر کی تیز آوازیں سنائی دی، اس کے ساتھ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین یکلہت ہٹ گئی، اور وہ اچانک اس طرح نیچے گرنے لگا جیسے آدمی کسی کنویں میں گرتا ہے۔ اس کے منہ سے بے اختیار چیخ سی نکل گئی، اور چند لمحوں بعد شراب کی آواز کے ساتھ ہی پانی کے اندر گرتا چلا گیا۔ جب پانی نے اسے واپس اوپر اچھالا تو اس نے اپنے آپ کو سنبھالا، اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے ایک طرف موجود خالی حصے کی طرف بڑھا۔ یہ کافی بڑا گول سا کمرہ تھا جس کے درمیان میں ایک بڑا تالاب بنا ہوا تھا۔ اس تالاب میں پانی بھرا ہوا تھا، جبکہ اس تالاب سے بڑے بڑے پائپ اندر جا رہے تھے اور اندر سے نکل کر دیوار کے ساتھ لگ کر اوپر چھت کی طرف جا رہے تھے۔ ایک سائڈ پر ایک کافی بڑی پمپ نما مشین تھی، جبکہ ایک سائڈ پر خالی فرش تھا۔ صادق چکاری اوپر سے اس تالاب میں گرا تھا اور اب وہ اس خالی فرش والے حصے پر کھڑا تھا۔ صادق چکاری اوپر سے اس تالاب میں گرا تھا اور اب وہ اس خالی فرش والے حصے پر کھڑا تھا۔ اس کے جسم سے پانی بہہ رہا تھا، لیکن اس کی نظریں تیزی سے ادھر ادھر کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اسے یہ تو معلوم تھا کہ اس پورے بیس کیمپ کے لیے پانی کا ذخیرہ یہاں کیا گیا ہے، اور یہاں سے پانی بیس کیمپ کو سپلائی کیا جاتا ہے، لیکن یہاں کوئی دروازہ، کھڑکی یا کوئی روشن دان وغیرہ موجود نہیں تھا۔ کمرے میں چھت کی ایک سائڈ سے تیز روشنی نکل رہی تھی۔ صادق چکاری یہ بات تو سمجھ گیا تھا کہ کسی طرح انہوں نے بجلی کی رو بحال کر لی ہے، حالانکہ وہ جانتا تھا
کہ اس نے ریفریجریٹر کے بلب کے ساکٹ میں سکہ لگایا تھا۔ جب تک وہ سکہ نہ نکالا جاتا بجلی کی رو کسی صورت بھی بحال نہ ہو سکتی تھی، لیکن اس کیپٹن کی اچانک کمرے میں آمد سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ ماہرین نے اس بات کا سراغ لگا لیا تھا کہ بجلی کی رو کی بحالی میں رکاوٹ اس کمرے سے منسلک ہے، اور شاید کرنل پرشاد اور کرنل راجیش اسی سلسلے میں اس کے پاس آ رہے تھے کہ وہ کیپٹن جلدی کر گیا ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہاں کوئی اور آدمی بھی آیا ہو، اس نے سکہ نکال کر بجلی کی رو بحال کر دی ہو، لیکن یہ بات اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ تو سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے جا رہا تھا، پھر بجلی کی رو بحال ہوتے ہی اس کے قدموں تلے سے زمین کیسے غائب ہو گئی، وہ اس تالاب میں کیسے آ گرا۔ اب یہاں کوئی آدمی بھی موجود نہیں تھا اور یہاں سے نکلنا بھی ناممکن نظر آ رہا تھا۔ ابھی وہ بیٹھا یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے سر پر ایک زوردار ضرب لگی اور وہ بے اختیار چیختا ہوا پہلو کے بل فرش پر گرا۔ اسی لمحے دوسری ضرب لگی اور اس کے ساتھ اس کے ذہن کو جیسے کسی نے تاریک چادر سے ڈھانپ لیا۔ پھر جس طرح گپ اندھیرے میں دور سے روشنی کا ایک باریک سا نقطہ چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس طرح اس کے ذہن میں بھی روشنی کا نقطہ چمکا۔ پھر یہ روشنی تیزی سے پھیلتی چلی گئی، اس کے ساتھ اس کا شعور جاگا۔ اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے اسے احساس ہوا کہ وہ ایک سنگی دیوار کے ساتھ لوہے کی مضبوط زنجیروں میں جکڑا ہوا کھڑا ہے۔ اس کی دونوں ٹانگیں علیحدہ علیحدہ زنجیروں کی مدد سے دیوار سے جکڑی ہوئی تھی اور وہ دونوں بازو بھی علیحدہ علیحدہ دیوار کے ساتھ جکڑے ہوئے تھے۔ اس کے سینے کے گرد بھی ایک بھاری زنجیر تھی اور ایک زنجیر اس کی گردن کے گرد بھی موجود تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو یہ ایک تنگ سا کمرہ تھا، سامنے دو کرسیاں موجود تھی جو خالی تھی۔ اس نے اپنے لباس پر کرنل راجیش کی یونیفارم پہنی تھی، وہ یونیفارم اب غائب تھی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ کہاں پہنچ گیا ہے اور اس کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے کہ ہلکی سی گڑگڑاہٹ کے ساتھ ہی سامنے کی دیوار درمیان سے پھٹ کر سائیڈ میں کھسکتی چلی گئی، اور اب ایک لمحہ پہلے جہاں سنگی دیوار تھی اب وہاں دروازے نما خلا موجود تھا۔ چند لمحوں بعد اس خلا میں سے کرنل پرشاد اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ایک اور فوجی تھا جس کے کاندھوں پر موجود سٹارز بتا رہے تھے کہ وہ کیپٹن ہے۔ تم واقعی انتہائی خطرناک حد تک ذہین آدمی ہو صادق شکاری، تم نے جس طرح ریفریجریٹر کی بلب کی ساکٹ میں سکہ لگا کر ہمارے اس پورے بیس کیمپ کی لائٹ آف کر دی، اور جس طرح بجلی فیل ہو جانے کی وجہ سے ہمارا سارا آٹومیٹک نظام خراب ہوا اور بے شمار مشینیں تباہ ہو گئی ہیں، اس نے مجھے حیران کر دیا ہے۔ میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ ایک معمولی سا بلکہ اس قدر خوفناک تباہی نازل کر سکتا ہے، کرنل پرشاد نے اسی طرح نرم لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ پھر وہ اس طرح اطمینان سے کرسی پر بیٹھ گیا جیسے وہ یہاں آیا ہی اس کرسی پر بیٹھنے کے لیے ہو۔ بیٹھو کیپٹن دھرمیندر، کرنل پرشاد نے اپنے ساتھی سے کہا۔ تھینک یو سر، کیپٹن دھرمیندر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، پھر ساتھ پڑی ہوئی دوسری کرسی پر بیٹھ گیا، لیکن اس کا انداز بے حد مؤدبانہ تھا۔ تم نے سکے کا سراغ کیسے لگا لیا؟ صادق شکاری نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ چیکنگ آلات نے تمہارے کمرے کی نشاندہی کی تھی کہ وہاں سے لائن آف ہے، چنانچہ میں نے وہاں موجود ایک کیپٹن کو چیکنگ کے لیے بھجوایا، لیکن پھر مجھے خیال آ گیا کہ تم خطرناک آدمی ہو، اسی لیے مجھے خود جانا چاہیے، چنانچہ میں کرنل راجیش کے ساتھ وہاں پہنچا تو کیپٹن پر تم پہلے ہی قابو پا چکے تھے، اور پھر تم نے اچانک مجھ پر اور کرنل راجیش پر حملہ کر دیا۔ مجھے اعتراف ہے کہ تم ہاتھ سے تیز لڑاکا ہو، تم نے ہمیں سنبھلنے ہی نہیں دیا، اور کیپٹن اور کرنل راجیش دونوں کے اعصاب تم نے کسی نامعلوم انداز سے مردہ کر دیے تھے۔ اب وہ دونوں بے حس و حرکت لاشوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں اور ماہرین نے ان کے علاج سے معذوری کا اظہار کر دیا ہے۔ ہمارے دوسرے لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے نہ صرف ریفریجریٹر کے بلب کے نیچے ساکٹ میں موجود سکے کو نکالا بلکہ مجھے بھی ہوش میں لایا گیا۔ بجلی کی رو سکہ نکالتے ہی بحال ہو چکی تھی، اس لیے اب تمہاری تلاش شروع ہو گئی۔ پھر ہم نے تمہیں پانی کے تالاب کے قریب بیٹھے ہوئے دیکھ لیا، تم سیڑھیاں اترتے ہوئے گرے تھے کیونکہ جیسے ہی بجلی کی رو بحال ہوئی صفائی کرنے والا سسٹم خود بخود حرکت میں آ گیا۔ اس سسٹم کے تحت سیڑھیوں کے نیچے خفیہ خانہ بنایا گیا ہے جہاں سے پانی صاف کرنے والی دوا سپرے کی جاتی ہے۔ وہ دوا تو سپرے نہ ہو سکی کیونکہ ابھی اس کا وقت نہیں ہوا تھا، لیکن تم وہاں موجود تھے، پانی کے تالاب میں جا گرے اور تمہیں وہاں سے بہوش کر کے یہاں لائے گئے اور زنجیروں سے جکڑ دیا گیا۔ کرنل پرشاد نے ہوتی پوری تفصیل اس طرح بتا دی جیسے کوئی جونیئر افسر اپنے اعلیٰ افسر کو تفصیلی رپورٹ دیتا ہے۔ اتنی تفصیل بتانے کا بے حد شکریہ کرنل پرشاد، میں نے جان بوجھ کر تمہارے اعصاب ختم نہیں کیے تھے، چونکہ تم نے میرے ساتھ کوئی غلط سلوک نہیں کیا تھا، اس لیے میں نے بھی تمہارے ساتھ رعایت کی تھی۔ باقی اتنی بات تو تم بھی تسلیم کرو گے کہ ہر قیدی کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کرے۔ اگر تم میری جگہ ہوتے تو تم بھی اپنے ذہن کے مطابق کوئی نہ کوئی اقدام کرتے، صادق چکاری نے کہا تو کرنل پرشاد بے اختیار مسکرا دیا۔ اس نرمی یا رعایت کا بے حد شکریہ، لیکن اب تمہاری وہ بات کہ پرائم منسٹر صاحب کے آنے کے بعد تم انہیں سب کچھ بتا دو گے والا معاملہ ختم ہو گیا ہے، کیونکہ تم نے خود ہی اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، اسی لیے اب تمہیں جو کچھ بتانا ہے مجھے ہی بتانا ہوگا، کرنل پرشاد نے کہا۔ معاف کرنا کرنل پرشاد، یہ ایسی بات ہے جو تمہیں بتائی ہی نہیں جا سکتی، یہ بات تو پرائم منسٹر یا صدر مملکت کو ہی براہ راست بتائی جا سکتی ہے، اور اگر تم نہیں چاہتے کہ ان تک یہ بات پہنچے جس میں آخرکار فائدہ کافرستان کا ہی ہوگا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تم مجھ پر جس طرح جی چاہے تشدد کر سکتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اور نہ ہی میں احتجاج کروں گا، صادق چکاری نے کہا۔ تمہارا یہ خصوصی اعتماد سے پر لہجہ مجھے تم پر تشدد کرنے سے باز رکھتا ہے صادق چکاری، ورنہ میں تمہاری زبان بہرحال کھلوا سکتا ہوں، کرنل پرشاد نے کہا۔ بے شک کھلواؤ کرنل، میں نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ میں تم سے کوئی احتجاج نہیں کروں گا، صادق چکاری نے مسکراتے ہوئے کہا۔
اچھا تم یہ بتا دو کہ تم پرائم منسٹر سے جو بات کرو گے اس کا تعلق کس سے ہے؟ کرنل پرساد نے کہا۔ وادی مشکبار میں کافرستان کے خلاف ہونے والی مشکباریوں کی جدوجہد سے اس کا تعلق ہے کرنل پرساد، اور یہ سن لو کہ آج تم یہاں اطمینان سے بیٹھے ہو، لیکن جلد ہی وہ دن آنے والا ہے جب تم بھی میری طرح زنجیروں میں جکڑے ہوئے نظر آؤ گے۔ میں یہ بات پرائم منسٹر کو بتاؤں گا، جب پرائم منسٹر اس کے عوض میرا ایک کام کرنے پر رضامند ہو جائیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ جو کچھ میں انہیں بتانے جا رہا ہوں اسے سننے کے بعد وہ میرے ہاتھ چومنے سے بھی گریز نہیں کریں گے، صادق چکاری نے کہا۔ آئی ایم سوری صادق چکاری، تم جو کچھ کہہ رہے ہو ایسی کہانیاں میں نے بہت سن رکھی ہیں، اور میرا خیال یہی تھا کہ تم مشک باریوں کے انتہائی اہم ترین لیڈر ہو، اس لیے ہو سکتا ہے کہ تم پرائم منسٹر کو واقعی کوئی ایسی بات بتا سکو جس سے کافرستان کو فائدہ ہو، اس لیے میں نے تمہیں قید کر دیا تھا۔ لیکن اب تم نے جو بات ہونی ہے اس سے مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تم بھی عام ایجنٹوں کی طرح باتیں کر رہے ہو تاکہ تمہیں وقت مل سکے، اس طرح تم ایک بار پھر یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو، کرنل پرساد نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ جو تمہاری مرضی آئے سوچو، تمہاری سوچ پر میں کوئی قدغن نہیں لگا سکتا، صادق چکاری نے کہا۔ اوکے، میں تمہیں سوچنے کے لیے صرف 10 منٹ دے سکتا ہوں، اور 10 منٹ بعد آؤں گا۔ اگر تم تنظیم الجہاد کے متعلق سب کچھ بتانے پر تیار ہو جاؤ گے تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، ورنہ پھر تم ایسے عذاب کے لیے ایسے دور میں داخل ہو جاؤ گے جو شاید تمہارے تصور سے بھی زیادہ ہولناک ہو، کرنل پرساد نے کہا، اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ان 10 منٹوں کا بے حد شکریہ، ویسے یہ حقیقت ہے کہ مجھے الجہاد کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے، صادق چکاری نے کہا۔ اب بات 10 منٹ بعد ہوگی، کرنل پرساد نے کہا، اور اٹھ کر تیزی سے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ کیپٹن بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چلا گیا۔ ان کے باہر جاتے ہی دیوار میں موجود خلا ہلکی سی گڑگڑاہٹ کے ساتھ برابر ہو گیا۔ یہ 10 منٹ کا وقفہ دینا کیا اس کے لیے ضروری تھا؟ صادق چکاری نے سوچتے ہوئے کہا۔ پھر اچانک ایک خیال کے تحت وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا تھا، وہ اس خیال کو چیک کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے دونوں بازوؤں کو زور زور سے آگے کی طرف جھٹکے دینے شروع کر دیے، لیکن سنگی دیوار میں موجود کڑے اس قدر مضبوطی سے دیوار میں نصب تھے کہ سوائے بھاری زنجیر کی کھرکھراہٹ کے اور کچھ بھی نہ ہوا تھا۔ جبکہ صادق چکاری کے ذہن میں آیا تھا کہ شاید جن کڑوں میں اسے جکڑا گیا ہے یہ کڑے صرف اس کو جکڑنے کے لیے تازہ نصب کیے گئے ہوں، اور انہیں مکمل مضبوطی حاصل کرنے کے لیے بھی کچھ وقت رہتا ہوگا، اسی لیے اس نے اپنے بازوؤں کو تیزی سے جھٹکے دے کر اپنے خیال کی تصدیق کرنی شروع کر دی تھی، لیکن وہ کڑے بے حد مضبوط تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ کرنل پرساد نے یہ 10 منٹ کسی اور مقصد کے لیے دیے تھے۔ پھر اچانک سامنے کی دیوار ایک دھماکے سے ٹیلی ویژن اسکرین کی طرح روشن ہو گئی، اور صادق چکاری نے دیکھا کہ اسکرین پر ایک کمرے پر ایک منظر ابھرا تھا جس میں ایک کرسی پر کرنل پرساد بیٹھا ہوا تھا، ساتھ ہی دیوار کے ساتھ ایک قد اعظم مشین نصب تھی جس کے سامنے وہ کیپٹن کھڑا تھا جو کرنل پرساد کے ساتھ اس کمرے میں آیا تھا، اور جس کا نام کرنل پرساد نے کیپٹن دھرمیندر لیا تھا۔ اور اس مشین کے درمیان موجود بڑی سی اسکرین پر صادق چکاری نے اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کمرے کا منظر اس مشین کی اسکرین پر نظر آ رہا تھا۔ صادق چکاری، اب تیار ہو جاؤ، تمہیں اب سب کچھ بتانا پڑے گا، کرنل پرساد کی آواز کمرے میں سنائی دی۔ دیکھو کرنل پرساد، مجھ پر تشدد کر کے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ تم اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے جو میں اسود کافرستان کے پرائم منسٹر کو بتانا چاہتا ہوں۔ چلو تم ایسا کرو کہ میری پرائم منسٹر صاحب سے فون پر بات کرا دو، صادق چکاری نے کہا۔ سوری، اب تمہیں خود ہی سب کچھ بتانا ہوگا، کرنل پرساد نے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے کیپٹن دھرمیندر کو ہاتھ کا اشارہ کیا تو کیپٹن دھرمیندر نے ہاتھ بڑھا کر مشین کا ایک بٹن دبا دیا۔ بٹن دبتے ہی صادق چکاری کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پورے جسم میں برقی لہریں دوڑنے لگ گئی ہوں۔ یہ لہریں الیکٹرک کرنٹ کی طرح تھیں، لیکن ان میں کرنٹ نہیں تھا۔ اس کا پورا جسم جھنجھلانے لگ گیا، پھر یہ لہریں زیادہ تیزی سے چلنے لگیں۔ اس کے ساتھ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ذہن کے اندر کہیں سرسراہٹ سی ہونے لگ گئی ہو۔ ابھی وہ اس سرسراہٹ کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ذہن میں اچانک خوفناک دھماکہ ہوا ہو، اور اس کے ذہن کی جیسے پرزے اڑتے چلے جا رہے ہوں۔ چند لمحوں تک یہ احساس رہا، پھر جیسے تمام احساسات یکلحظ فنا ہو کر رہ گئے۔ بڑے سے کار میں باقاعدہ فرشی دری بچھی ہوئی تھی، اور دری پر مادام ریکھا کاشی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، ساتھ ایک وائرلیس فون اور ایک لانگ رینج ٹرانسمیٹر بھی موجود تھا۔ مادام ریکھا ابھی تھوڑی دیر پہلے وہاں پہنچی تھی۔ اس کے ساتھ 20 آدمی تھے جو اس کی پاور ایجنسی کے انتہائی تربیت یافتہ گروپ سے تعلق رکھتے تھے۔ اس گروپ کا نام ایکشن گروپ تھا۔ اس وقت مادام ریکھا اور کاشی جس غار میں موجود تھی، یہ غار ترام پہاڑی کے بالکل قریب ایک دوسری پہاڑی کے اندر تھا۔ ترام پہاڑی چاروں طرف سے سادہ سلیٹ کی طرح تھی، اور اسے ایک نظر دیکھنے والے کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس پہاڑی پر کسی طرح بھی چڑھ کر اوپر نہیں پہنچا جا سکتا۔ مادام ریکھا نے اپنے آدمیوں کو پہاڑی کے چاروں طرف پھیلا دیا تھا تاکہ اگر عمران اور اس کے ساتھی کسی بھی انداز میں یہاں پہنچ بھی جائیں تو وہ انہیں ہلاک کر سکیں۔ مادام ریکھا، کیا شاغل اور اس کے ساتھیوں سے بچ کر عمران یہاں پہنچ بھی سکے گا؟ کیونکہ راستے میں جس طرح ان لوگوں نے پکٹنگ نظر کی ہے اس سے تو ایسا ہونا ناممکن لگتا ہے، کاشی نے مادام ریکھا سے مخاطب ہو کر کہا تو مادام ریکھا بے اختیار ہنس پڑی۔ پہلے میں بھی یہی سمجھتی تھی کہ لیکن اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی ہر ناممکن کو ممکن بنانے کی ہمت اور حوصلہ رکھتے ہیں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ شاغل اور کافرستان سیکرٹ سروس لاکھ سر پیٹ لیں، وہ عمران اور اس کے ساتھی کو یہاں تک پہنچنے میں کسی صورت بھی نہ روک سکیں گے۔ مادام ریکھا نے کہا۔ کس طرح مادام؟ کیا کوئی وہ جن بوت ہے، کوئی راستہ، کوئی درہ، کوئی کریک، کوئی غار تو شاغل نے نہیں چھوڑا، اور فضا کے ذریعے وہ لوگ یہاں نہیں پہنچ سکتے، کاشی نے کہا۔
تم سوچو اگر یہی صورتحال پاکیزہ میں ہوتی اور ہم نے وہاں مشن مکمل کرنا ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ مادام ریکھا نے کہا تو کاشی بے اختیار چونک پڑی۔ او ہاں، اس انداز میں اگر سوچا جائے تو واقعی کوئی نہ کوئی تجویز ذہن میں آ جائے گی، کاشی نے کہا۔ صرف ایک بات کا خیال رکھنا کہ عام تجویز نہ سوچنا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کی میں نے یہ خصوصیت مارک کی ہے کہ وہ عام انداز سے ہٹ کر سوچتے ہیں، اسی لیے کامیاب رہتے ہیں، مادام ریکھا نے کہا۔ ایک ہی صورت ہو سکتی ہے مادام کہ وہ لوگ کافرستان سیکرٹ سروس کے آدمیوں کو پکڑیں، ان کے میک اپ میں اندر داخل ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے، کاشی نے کہا۔ شاگل کا نائب رام چندر واقعی بے حد ذہین آدمی ہے، اس نے ہر آدمی کا باقاعدہ کوڈ مقرر کیا ہے، اس لیے اب میک اپ میں بھی کوئی آدمی کسی درے کو کراس نہیں کر سکتا، مادام ریکھا نے جواب دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، اچانک ساتھ پڑے ہوئے وائرلیس فون کی گھنٹی بج اٹھی اور مادام ریکھا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، رام چندر بول رہا ہوں مادام۔ دوسری طرف سے ایک مودبانہ سی آواز سنائی دی۔ یس مادام ریکھا اٹینڈنگ یو، مادام ریکھا نے قدرے باوقار لہجے میں کہا، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ ایجنسی کی چیف تھی جبکہ شاگل کا رام چندر ماتحت تھا۔ مادام، آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں آپ انہیں مزید ہدایات فرما دیں کہ وہ 200 گز کے دائرے کے اندر محدود رہیں۔ دوسری طرف سے رام چندر نے کہا۔ اس کا لہجہ بے حد مودبانہ تھا، لیکن اس کے باوجود ریکھا کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ کس نے یہ حکم دیا ہے؟ مادام ریکھا نے یکلہت پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ چیف شاگل کا حکم ہے مادام، دوسری طرف سے رام چندر نے ویسے ہی مودبانہ لہجے میں کہا۔ شاگل سے میری بات کراؤ، مادام ریکھا نے کہا۔ اوکے مادام، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، میں شاگل بول رہا ہوں، کیا بات ہے ریکھا؟ کیا رام چندر نے تمہیں میرا پیغام نہیں دیا؟ کچھ دیر بعد شاگل کی تحکمانہ آواز سنائی دی۔ دیکھو شاگل، تم کافرستان سیکرٹ سروس کے چیف ہو، اس طرح تمہاری عزت مجھ پر واجب ہے، لیکن تمہارے ماتحتوں کو یہ اجازت نہیں کہ وہ مجھے اس انداز میں حکم دینا شروع کریں، اور یہ بھی کہ میں نے یہاں آنے کی اجازت صدر صاحب سے حاصل کی ہوئی ہے، اسی لیے تم اس بارے میں مجھ پر کوئی حکم نہیں چلا سکتے۔ صرف ان راستوں اور ان لوگوں کا خیال رکھو، اس پہاڑی کو بھول جاؤ، ریکھا نے کہا۔ تم کیا چاہتی ہو کہ تم اور تمہارے آدمی اس پورے علاقے میں مٹر گشت کرتے پھریں، میرا سارا انتظام تہہ و بالا کر کے رکھ دیں اور عمران اور اس کے ساتھ ہی تمہارے آدمیوں کے روپ میں آسانی سے یہاں پہنچ جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ تم یا تمہارے آدمی مجھے 200 گز سے زیادہ فاصلے پر نظر آئے تو گولی سے اڑا دوں گا، سمجھی؟ نان سینس، نہ جانے کس احمق نے تمہیں چیف بنا دیا ہے، نان سینس، شاگل نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو مادام ریکھا نے ایک طویل سانس لیا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر غصے کے آثار تھے۔ اسے سبق دینا پڑے گا، ایسا سبق کہ آئندہ یہ میرے سامنے اونچی آواز بھی نہ نکال سکے، مادام ریکھا نے کہا۔ ریکھا، یہ احمق آدمی ہے، تم اس کی باتوں کا برا نہ منایا کرو، کاشی نے کہا۔ نہیں، اسے ہر صورت میں سبق سکھانا پڑے گا، ہر صورت میں تم باہر جا کر پردیپ کو بلا لاؤ، مادام ریکھا نے کہا۔ تو کاشی اٹھی اور تیزی سے غار کے دہانے کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو اس کے پیچھے ایک لمبے قد اور سربیل جسم کا نوجوان تھا جس کے کاندھے سے مشین گن لٹکی ہوئی تھی۔ یہ پردیپ تھا، ایکشن گروپ کا چیف اور مادام ریکھا کا خاص ساتھی۔ آؤ پردیپ بیٹھو، میں نے تم سے خاص بات کرنی ہے، ریکھا نے کہا۔ یس مادام، پردیپ نے سلام کرتے ہوئے جواب دیا، پھر مادام کے سامنے فرش پر ہی مودبانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ کاشی، تم غار کے دہانے پر ٹھہرو تاکہ ہماری گفتگو میں کوئی مداخلت نہ کر سکے، ریکھا نے کاشی سے کہا، اور کاشی سر ہلاتی ہوئی اٹھی اور غار کے دہانے سے باہر نکل گئی۔ سنو پردیپ، ہمارے یہاں آنے کا مقصد صرف یہاں گھومنا پھرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں آنے کا اصل مقصد اس پاکیزہ سیکرٹ سروس کو بیس کیمپ تک پہنچنے سے روکنا ہے، ریکھا نے کہا۔ یس مادام، میں سمجھتا ہوں مادام، پردیپ نے جواب دیا، لیکن اس کے لہجے میں حیرت کی جھلکیاں موجود تھیں، کیونکہ یہ کوئی ایسی بات نہ تھی جسے ریکھا اس انداز میں سناتی۔ لیکن اگر پاکیزہ سیکرٹ سروس یہاں تک پہنچ ہی نہ سکی اور اسے شاگل یا اس کے آدمیوں نے روک لیا تو پھر، ریکھا نے کہا، تو پھر ہم واپس چلے جائیں گے مادام، اور کیا کریں گے؟ پردیپ نے ایک بار پھر حیرت بھرے لہجے میں جواب دیا تو ریکھا بے اختیار ہنس پڑی۔ تم واقعی سیدھے آدمی ہو پردیپ، سنو، شاگل کے مقابلے میں یہاں آنے کا مقصد صرف منہ لٹکا کر واپس جانا نہیں ہے، بلکہ ہم نے شاگل کو شکست دینی ہے، اور شاگل کو شکست دینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی شاگل کی حد بندیوں کو کراس کر کے یہاں پہنچ جائیں، پھر ہم انہیں گرفتار کر لیں، ریکھا نے کہا۔ لیکن مادام، وہ یہاں پہنچیں گے کیسے؟ یہی تو اصل مسئلہ ہے، اس پر میں نے دیکھا ہے کہ سیکرٹ سروس نے انتہائی زبردست پکڑنگ کر رکھی ہے، پردیپ نے کہا۔ ہاں، اس رام چندر نے یہ انتظامات کیے ہیں، وہ واقعی انتہائی ذہین آدمی ہے، بہرحال ذہانت میں میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے تمہیں یہاں پہنچنے سے پہلے ایک ہدایت کی تھی، کیا تم نے اس پر عمل کیا تھا؟ ریکھا نے کہا۔ یس مادام، سیکرٹ سروس کا جو گروپ یہاں موجود ہے اس میں ہمارے 2 آدمی بھی موجود ہیں، جن میں سے ایک تو اس رام چندر کا نائب ہے، اس کا نام رام ہے، پردیپ نے جواب دیا۔ ٹرپل ایکس ٹرانسمیٹر لے کر آئے ہو؟ ریکھا نے پوچھا۔ یس مادام، پردیپ نے جواب دیا، پھر جیب سے ایک پتلا اور لمبا سا مخصوص سانس کا ٹرانسمیٹر نکال کر اس نے ریکھا کے حوالے کر دیا۔ کیا فریکوینسی ہے لال رام کی؟ ریکھا نے پوچھا تو پردیپ نے فریکوینسی بتا دی، اور ریکھا نے اس خصوصی سانس کے ٹرانسمیٹر پر وہ فریکوینسی ایڈجسٹ کی، پھر اس کا بٹن پریس کر دیا۔ بٹن پریس ہوتے ہی ٹرانسمیٹر پر سرخ رنگ کا ایک چھوٹا سا بلب مسلسل جلنے بجھنے لگا۔ کافی دیر تک بلب جلتا بجھتا رہا، پھر اچانک ایک دھماکے سے وہ بجھ گیا، اس کے ساتھ ہی دوسرا بلب مسلسل جلنے لگا۔ ہیلو ہیلو، ریکھا نے کہا۔ ایل آر بول رہا ہوں، اوور، دوسری طرف سے ایک مودبانہ آواز سنائی دی۔ ایل آر، میں ریکھا بول رہی ہوں، تمہاری کیا پوزیشن ہے؟ کیا کھل کر بات چیت ہو سکتی ہے؟ اوور، مادام ریکھا نے کہا۔ یس مادام، کال کا کوشچن ملتے ہی میں لہتے جگہ پر آ گیا تھا، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ایل آر، یہ بتاؤ کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں شاگل کو یا رام چندر کو کوئی اطلاع ملی ہے یا نہیں؟ اوور، ریکھا نے کہا۔
یس مادام ایک اطلاع ملی ہے کہ یہاں سے قریب راہولہ کے کلب مینیجر نے عمران اور اس کے ساتھیوں سے ملاقات کی ہے۔ اس کی اطلاع بھی اس کلب کے ایک آدمی نے دی ہے۔ اسے رام چندر نے سیکرٹ سروس کے لیے ہائر کیا تھا۔ اس نے اطلاع دی ہے کہ مینیجر اسپیشل روم میں جا کر کسی سے ملا ہے اور جب وہ واپس آیا تو اس کے پاس تقریباً $10,000 کی رقم تھی، جس پر رام چندر چونک پڑا۔ اس کے حکم پر اس کے آدمیوں نے اس مینیجر کو کلب سے اغوا کیا اور یہاں لے آیا، جہاں رام چندر نے اس سے سب کچھ اگلوا لیا۔ اس نے یہی بتایا کہ اسے ملنے والے کارمن کے لیے کام کر رہے ہیں اور بیس کیمپ میں موجود کاربن سائنسدان سے ملنے آئے ہیں، لیکن رام چندر ان کے قد و قامت اور تعداد سے ہی سمجھ گیا کہ یہ عمران اور اس کے ساتھی تھی۔ اس مینیجر نے انہیں زہریلی وادی کا راستہ بتایا ہے۔ یہ راستہ جہاں آ کر ملتا ہے وہاں رام چندر نے انتہائی تربیت یافتہ افراد چھپا دیے ہیں۔ اس کے بعد رام چندر نے اپنے آدمیوں سمیت جا کر اس ہوٹل پر چھاپا مارا، جس ہوٹل کے اسپیشل روم میں اس مینیجر کی عمران اور اس کے ساتھیوں سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن وہ پہلے ہی کمرہ چھوڑ چکے تھے۔ اب رام چندر کے آدمی اس پورے علاقے میں انہیں تلاش کرتے بھی رہے ہیں۔ اوور ایل نے تفصیل سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا، عمران اور اس کے ساتھی کس میک اپ میں ہیں؟ اوور ریکھا نے پوچھا۔ اس مینیجر نے بتایا ہے کہ وہ کافرستان کے مقامی میک اپ میں تھے۔ اوور ایل نے جواب دیا، یہ زہریلی وادی کس طرف ہے؟ اس کی تفصیل بتا سکتے ہو؟ اوور ریکھا نے کہا، یس مادام، آپ اس علاقے کا نقشہ سامنے رکھ لیں، میں بتاتا جاؤں گا، آپ چیک کر لیں۔ اوور ایل نے کہا تو ریکھا نے ایک طرف رکھا ہوا طے شدہ نقشہ اٹھا کر اسے کھولا اور سامنے رکھ لیا۔ پھر اس نے لال رام سے اس وادی اور ترام وادی تک پہنچنے کے راستے کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ اب میں سمجھ گئی ہوں، کیا یہ لوگ واقعی اس راستے سے یہاں آئیں گے؟ اوور ریکھا نے کہا، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں مادام؟ اوور دوسری طرف سے کہا گیا، اوکے، تم نے ایک کام کرنا ہے، اگر رام چندر یا شاگل کو عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی بھی اطلاع ملے تو تم نے مجھے فوری اطلاع دینی ہے۔ اوور ریکھا نے کہا، یس مادام۔ اوور دوسری طرف سے کہا گیا، اور ریکھا نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ پردیپ، تم اب اس مقام کو اچھی طرح سمجھ لو جہاں سیکرٹ سروس کے آدمی عمران اور اس کے ساتھیوں کے انتظار میں چھپے ہوئے ہیں۔ پردیپ، اب تم اس مقام کو اچھی طرح سمجھ لو جہاں سیکرٹ سروس کے آدمی عمران اور اس کے ساتھیوں کے انتظار میں چھپے ہوئے ہیں۔ تم اپنے ساتھ 5 آدمی لے کر جاؤ اور ان کی نگرانی کرو، پھر جیسے ہی عمران اور اس کے ساتھی وہاں پہنچیں تم نے انہیں اپنی تحویل میں لے لینا ہے۔ اس کے لیے اگر سیکرٹ سروس کے آدمیوں کا بھی خاتمہ کرے تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہیں عمران اور اس کے ساتھیوں نے ہلاک کیا ہے۔ ریکھا نے پردیپ سے کہا، یس مادام، لیکن کیا میں انہیں بھی ہلاک کر دوں یا پکڑ کر یہاں لے آؤں؟ پردیپ نے کہا، نان سینس، اگر تم انہیں پکڑنے کے چکر میں پڑ گئے تو وہ تمہیں پکڑ لیں گے، ان کے سنبھلنے سے پہلے ان پر فائر کھول دینا، پھر ان کی لاشیں اٹھا کر لے آنا۔ ریکھا نے کہا، یس مادام۔ پردیپ نے جواب دیا اور ریکھا نے اسے جانے اور کاشی کو اندر بھیجنے کا کہہ دیا، اور پردیپ سلام کر کے غار کے دہانے کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد کاشی اندر آ گئی تو ریکھا نے اسے ساری تفصیل بتا دی۔ مجھے 100% یقین ہے کہ عمران اس زہریلی وادی والے راستے کو استعمال نہیں کرے گا، کاشی نے کہا تو ریکھا بے اختیار چونک پڑی۔ کیوں؟ میرا خیال ہے کہ وہ یہی راستہ استعمال کرے گا کیونکہ یہ رسکی راستہ ہے اور عمران کی عادت ہے کہ وہ ہمیشہ رسکی راستوں کا انتخاب کرتا ہے۔ ریکھا نے کہا، آپ کی بات درست ہے، لیکن اگر عمران نے اس مینیجر کو زندہ واپس بھیج دیا تو پھر لامحالہ اس کا ارادہ اس راستے پر چلنے کا نہیں تھا، ورنہ وہ کبھی سے زندہ واپس نہ جانے دیتا، کاشی نے کہا تو ریکھا بے اختیار اچھل پڑی۔ او تمہاری بات دل کو لگتی ہے، لیکن پھر وہ کس طرح یہاں پہنچے گا؟ اور تو کوئی ایسا راستہ نہیں ہے۔ ریکھا نے کہا، مادام، میرا ایک مشورہ ہے کہ ہمیں یہاں اس طرح پڑے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ فرض کیا کہ ہم بھی ان کے بیس کیمپ تک پہنچنا چاہتے ہیں اور یہاں پہنچ جاتے ہیں، پھر کیا یہاں پہنچنے کے بعد ہم خود بخود اس بیس کیمپ میں داخل ہو جائیں گے؟ کاشی نے کہا، تمہاری بات تو درست ہے، لیکن تم اس کی مزید وضاحت کرو۔ ریکھا نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، عمران میں یہ اچھی عادت ہے مادام کہ اس کا ذہن جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ شطرنج کے سب خانوں کو ذہن میں رکھ کر فیصلہ کرتا ہے، اس لیے وہ جب یہاں آنے کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار کرے گا تو اس کا مقصد صرف یہی نہیں ہوگا کہ وہ شاگل کے آدمیوں سے بچ کر یہاں پہنچ جائے، اس کا مقصد لامحالہ اس بیس کیمپ میں داخل ہونا ہوگا، اور یہ مقصد یہاں اس علاقے میں پہنچ کر پورا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ کسی طرح بھی اوپر نہیں پہنچ سکتا۔ کاشی نے کہا، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ جن بوت ہے یا اس کے پاس مافوق الفطرت قوتیں ہیں کہ وہ سب کچھ ناممکن ہونے کے باوجود بیس کیمپ میں پہنچ جائیں گے؟ ریکھا نے بری طرح جلائے ہوئے لہجے میں کہا، وہ لامحالہ پہلے اس بیس کیمپ کے انچارج کرنل پرشاد کو چکر دے گا، اس کے لیے وہ ایسا راستہ کھلوائے گا جس سے وہ اندر داخل ہو سکے، پھر وہ یہاں پہنچے گا۔ کاشی نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو کاشی، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ریکھا نے کہا، اب کرنل پرشاد سے رابطہ کریں اور اسے اپنی یہاں موجودگی کے بارے میں بھی بتائیں، اور ساتھ ہی اس سے پوچھیں کہ کیا اس پہاڑی کے نچلے حصے میں کوئی راستہ موجود ہے، اگر ہے تو کہاں ہے، تاکہ خاص طور پر اس جگہ کی نگرانی کی جائے۔ کاشی نے کہا تو ریکھا نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر اس نے ٹرانسمیٹر اٹھایا اور پھر تیزی سے اس پر ایک فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ ہیلو چیف آف پاور ایجنسی ریکھا کالنگ کرنل پرشاد اوور۔ ریکھا نے بٹن آن کر کے بار بار کال دیتے ہوئے کہا، کرنل پرشاد اٹینڈنگ یو مادام، بڑے طویل عرصے بعد آپ کی آواز سن رہا ہوں، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو مادام ریکھا بے اختیار اچھل پڑی، اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا مطلب؟ کیا ہماری پہلے ملاقات ہو چکی ہے جبکہ مجھے تو یاد نہیں آ رہا؟ اوور ریکھا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، پہلے میں ملٹری انٹیلیجنس میں تھا اور ایک مشن جس میں آپ نے ایگریمنٹ ایجنٹ لانگ مین اور اس کے ساتھی کو ٹریس کر کے پکڑنا تھا، میں نے آپ کے ساتھ کام کیا تھا، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا،
او مجھے یاد آ گیا۔ او اچھا، تو اب آپ کرنل بن چکے ہیں، اس وقت تو آپ کیپٹن تھے، اوور ریکھا نے تیز لہجے میں کہا۔ جی ہاں، اس وقت میں واقعی کیپٹن تھا، اوور دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو کرنل پرشاد، آپ کو تو معلوم ہے کہ آپ کے پاس صادق چکاری نامی مشک باری لیڈر کو پہنچایا گیا ہے اور پاکیزہ سیکرٹ سروس سے صادق چکاری کو رہا کرانے کے لیے آپ کے بیس کیمپ میں داخل ہونا چاہتی ہے، اور کافرستان سیکرٹ سروس کا چیف شاگل اپنی پوری فورس کے ساتھ یہاں کنڈور پہاڑی علاقے میں موجود ہے، البتہ صدر صاحب کے خصوصی حکم پر اس پہاڑی جس پر آپ کا بیس کیمپ ہے اس کے گرد پاور ایجنسی کا گھیرا ہے، تاکہ اگر پاکیزہ سیکرٹ سروس کافرستان سیکرٹ سروس کی چیکنگ سے بچ کر یہاں تک پہنچ جائے تو وہ آپ تک نہ پہنچ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنے ساتھیوں سمیت اس وقت رام پہاڑی کے گرد موجود ہوں، اوور ریکھا نے کہا۔ آپ نے اور کافرستان سیکرٹ سروس نے ہامہ تکلیف کی ہے، مادام وہ لوگ یہاں پہنچ بھی جائیں تبھی وہ کیمپ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کیمپ میں داخلے صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب میں اس کا خفیہ راستہ اندر سے کھولوں، ورنہ وہ اس پہاڑی پر چاہے ایٹم بم کیوں نہ فائر کر دیں، وہ راستہ نہیں کھل سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کیمپ میں داخل ہونے کے لیے لامحالہ آنے والوں کو ہیلی کاپٹر پر آنا پڑتا ہے، اس لیے اس پہاڑی کے اوپر خصوصی طور پر ایک ہیلی پیڈ بنایا گیا ہے۔ اب یہ طویل مدت کے لیے اس پورے علاقے کو نان ایئر زون قرار دے دیا گیا ہے۔ اب اس کنڈور علاقے میں کوئی ہیلی کاپٹر چاہے وہ فوجی ہو یا سول داخل ہی نہ ہو سکے گا، اگر داخل ہوگا تو بغیر کسی نوٹس کے میزائلوں سے ہٹ کر دیا جائے گا، اس لیے کوئی بھی یہاں نہیں پہنچ سکتا۔ اور آخری بات یہ ہے مادام کہ صادق چکاری میرے قبضے میں ہے، مجھے صدر اور پرائم منسٹر کی طرف سے ٹاسک دیا گیا ہے کہ میں صادق چکاری سے الجہاد تنظیم کے بارے میں تفصیلات معلوم کروں، اور اس فلم رول کے بارے میں جس میں مشک باری تنظیموں کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں معلوم کروں، اور یہاں بیس کیمپ میں ایسی مشینیں موجود ہیں کہ یہاں کسی سے کچھ اگلوانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب جب بھی آپ کی کال آئی ہے تو میں صادق چکاری پر ہی کام کر رہا تھا، میرا خیال تھا کہ میں خصوصی ڈیوائس ریکارڈ کر کے اس کے ذہن میں موجود تمام معلومات اس طرح حاصل کر لوں گا کہ اسے معلوم تک نہ ہو سکے گا، اور اس کے بعد اسے گولی مار کر اس کی لاش نمائش کے طور پر مشک بار بھجوا دی جائے گی۔ لیکن ابھی چند لمحے مجھے رپورٹ ملی ہے کہ اس شخص نے اپنے ذہن کو مکمل طور پر سیل کر دیا ہے، مکمل بلینک۔ اب مشین اس کے دماغ کے اندر جھانک ہی نہیں سکتی، اس لیے اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو ہوش میں لا کر پھر کسی اور طریقے سے پوچھ گچھ کی جائے، اوور کرنل پرشاد نے کہا۔ آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کا کیمپ صرف پہاڑی کی چوٹی تک محدود ہے یا اس کا تعلق نیچے تک ہے، اوور ریکھا نے کہا۔ کیوں آپ یہ بات کیوں پوچھ رہی ہیں، اوور کرنل پرشاد نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس لیے کہ عمران لامحالہ نیچے سے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ نے اوپر حفاظت کے انتظامات کر رکھے ہوں لیکن نیچے والے حصے کو ناقابل تصویر سمجھ کر چھوڑ دیا ہو، اوور ریکھا نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ ایسی بات نہیں ہے، بیس کیمپ بے حد وسیع و عریض ہے، یہ چوٹی سے لے کر نیچے وادی تک پہاڑی کے اندر بنا ہوا ہے، لیکن نیچے بھی وہی انتظامات ہیں جو اوپر ہیں، اس لیے آپ قطعی بے فکر رہیں، اوور کرنل پرشاد نے کہا۔ کیا نیچے والے حصے میں کوئی دروازہ ہے جس سے باہر آیا جا سکے، باہر سے اندر داخل ہوا جا سکے، اوور ریکھا نے کہا۔ جی ہاں، ایک دروازہ تھا لیکن اسے بعد میں سیل کر دیا گیا ہے، اب وہ نہیں کھل سکتا، اوور کرنل پرشاد نے جواب دیا۔ کس طرف ہے وہ دروازہ، آپ نشاندہی کریں تاکہ میرے آدمی اس کی خاص طور پر نگرانی کریں، اوور مادام ریکھا نے کہا۔ اس کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن اگر آپ ایسا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، یہ پہاڑی کے شمال مغرب کی طرف ہے، اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ اس دروازے کو سرخ مسالے سے بھرا گیا ہے، اسی لیے سرخ مسالے کی ایک باریک سی لکیر واضح نظر آتی ہے، اوور کرنل پرشاد نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن اب آپ نے اس صادق چکاری کے بارے میں کیا سوچا ہے، اوور مادام ریکھا نے کہا۔ میں پرائم منسٹر صاحب کی غیر ملکی دورے سے واپسی کا انتظار کر رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے حکم دیا تھا کہ پوچھ گچھ اس انداز میں کی جائے کہ صادق چکاری ہلاک نہ ہو، لیکن اب جو صورتحال ہے اس کے مطابق پوچھ گچھ عام انداز میں نہیں ہو سکتی، اسی لیے ان کی اجازت ضروری ہے، وہ 2 روز بعد آئیں گے تو پھر ان سے بات کر کے ان کے حکم کی تعمیل کر دی جائے گی، اوور کرنل پرشاد نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے اوور اینڈ آل، مادام ریکھا نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ شاگل بے چینی اور اضطراب کے عالم میں لکڑی کے بنے ہوئے بڑے سے کیبن میں ٹہل رہا تھا۔ کیبن کے اندر ایک بڑی سی میز اور چند کرسیاں رکھی ہوئی تھیں، میز پر فائر لیس فون اور ٹرانسمیٹر موجود تھا، یہ شاگل کا آفس تھا۔ شاگل یہیں سے اپنے آدمیوں کو کنٹرول کرتا تھا، اسے اطلاع مل چکی تھی کہ عمران اور اس کے ساتھی زہریلی وادی کی طرف سے اس پہاڑی علاقے میں داخل ہو کر ترام پہاڑی کی طرف بڑھیں گے، اسی لیے اس نے خصوصی طور پر اس علاقے کو چیک کرنے کا حکم دیا تھا، اور اس وقت وہ بے چینی اور اضطراب کے عالم میں کسی اطلاع کا انتظار کر رہا تھا کہ یکلحد فون کی گھنٹی بج اٹھی اور شاگل نے جلدی سے آگے بڑھ کر فون پیس اٹھایا اور اسے آن کر دیا۔ یس شاگل بول رہا ہوں، شاگل نے تیز لہجے میں کہا۔ نمبر 11 بول رہا ہوں چیف، دوسری طرف سے ایک مودبانہ آواز سنائی دی تو شاگل بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ نمبر 11 دراصل پاور ایجنسی کا خاص مخبر تھا اور اسے اطلاع مل چکی تھی کہ وہ مادام ریکھا کے ساتھ یہاں پہنچ چکا ہے، اس کی طرف سے کال کا مطلب تھا کہ کوئی خاص بات ہو گئی ہے۔ یس کیا بات ہے، کیوں کال کی ہے، شاگل نے اسی طرح تیز لہجے میں کہا۔ چیف، مادام ریکھا نے اس علاقے میں اپنے آدمی خفیہ طور پر بھیج دیے ہیں جہاں زہریلی وادی سے یہاں پہنچا جا سکتا ہے، اور انہیں حکم دیا گیا ہے کہ جب پاکیزہ سیکرٹ سروس وہاں پہنچے تو وہ آپ کی سیکرٹ سروس کے آدمیوں کو ہلاک کر کے پاکیزہ سیکرٹ سروس والوں کو بھی ہلاک کر کے ان کی لاشیں لے آئیں تاکہ پرائم منسٹر اور صدر مملکت پر یہ ثابت کیا جا سکے کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کافرستان سیکرٹ سروس کے آدمیوں کو ہلاک کر کے ترام پہاڑی تک پہنچ گئی تھی، لیکن پاور ایجنسی نے انہیں ہلاک کیا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو یہ عورت اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گی، میں صرف فنا کر دوں گا، نان سینس، شاگل نے حلق کے بال چیختے ہوئے کہا۔
जनाब मादाम रेखा ने तो ट्रांसमीटर पर बेस कैंप के इंचार्ज कर्नल प्रसाद से भी तवील गुफ्तगू की है, लेकिन ये मालूम नहीं हो सका कि क्या गुफ्तगू हुई है। अलबत्ता इस पहाड़ी पर एक दरवाजे की निशानदही हुई है जिसे सुर्ख मसाले से सील कर दिया गया है और अब वहाँ मादाम रेखा के खास आदमी उसकी निगरानी कर रहे हैं। दूसरी तरफ से कहा गया, ठीक है, और कोई खास बात हो तो मुझे बताना, शागल ने कहा और फ़ोन पीस रखकर उसने तेज़ी से ट्रांसमीटर पर फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। हेलो हेलो शागल कॉलिंग ओवर। शागल ने बटन ऑन करते ही तेज लहजे में बार बार कॉल देते हुए कहा, यस रामचंद्र बोल रहा हूँ। ओवर। चंद लम्हों बाद रामचंद्र की आवाज़ सुनाई दी। तुमने अब तक कोई रिपोर्ट नहीं दी। ओवर। शागल ने कहा, चीफ अभी तक ये लोग इधर आए ही नहीं, हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। ओवर। दूसरी तरफ से रामचंद्र ने जवाब देते हुए कहा, सुनो, इस रेखा ने अपने आदमी वहाँ तैनात कर दिए हैं ताकि जैसे ही इमरान और उसके साथी वहाँ पहुँचे वो तुम्हें और तुम्हारे साथियों को हला करके फिर इन लोगों को भी हला करके उनकी लाशें अपने हेडक्वार्टर ले जाएं और फिर प्राइम मिनिस्टर और सदर को बताएं कि शागल नाकाम रहा है लेकिन रेखा कामयाब रही। ओवर। शागल ने चीखते हुए लहजे में कहा, ओ तो उसे भी इत्तला मिल गई है। ओवर। दूसरी तरफ से रामचंद्र ने हैरत भरे लहजे में कहा, लानत भेजो इत्तला पर। अहमक आदमी अगर हमारे वहाँ मुखबिर हैं तो लामहला उसके मुखबिर भी शामिल होंगे। तुम उसके आदमी को ट्रेस करो, फिर उन्हें गोलियों से उड़ा दो ताकि जब इमरान और उसके साथी आएँ तो ये कुछ ना कर सकें और मुझे रिपोर्ट दो। ओवर। शागल ने तेज़ लहजे में कहा, यस चीफ। ओवर। दूसरी तरफ से रामचंद्र ने कहा, जल्द अज जल्द ये काम करके मुझे रिपोर्ट दो। ओवर एंड ऑल। शागल ने हलक के बल चीखते हुए कहा, ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। नॉनसेंस, अहमक औरत, मैं इसके एक आदमी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शागल ने एक बार फिर बेचैनी और इज़्तिराब के आलम में टहलते हुए बड़बड़ा कर कहा। फिर वो काफ़ी देर तक इसी अंदाज में बड़बड़ाता रहा और टहलता रहा कि अचानक ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज़ सुनाई दी तो शागल ने झपट कर ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो रामचंद्र कॉलिंग। ओवर। दूसरी तरफ से रामचंद्र की आवाज़ सुनाई दी, यस शागल बोल रहा हूँ, क्या रिपोर्ट है। ओवर। शागल ने तेज़ लहजे में कहा, चीफ 8 आदमी थे, उन्हें ट्रेस करके हलाक कर दिया गया है। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया, गुड। वो इमरान और उसके साथी, उनका क्या हुआ। ओवर। शागल ने कहा, अभी तक कोई चेक नहीं हो सके। ओवर। रामचंद्र ने कहा, ठीक है, निगरानी जारी रखो। ओवर एंड ऑल। शागल ने कहा। इसके साथ उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया और फिर ट्रांसमीटर पर एक फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। हेलो हेलो शागल कॉलिंग। ओवर। शागल ने ट्रांसमीटर ऑन करते हुए बार बार कॉल देना शुरू कर दी। यस रेखा टैनिंग यू। ओवर। चंद लम्हों बाद रेखा की आवाज़ सुनाई दी, तुम अहमक औरत, तुमने क्या समझ रखा था कि तुम मुझे अहमक बना लोगी। तुम मेरी मतहत बनकर यहाँ आई हो, इसके बाद तुमने मुझे बाईपास करने की कोशिश शुरू कर दी। तुमने 8 आदमी जहरीली वादी वाले दर्रे पर भिजवा दिए ताकि जैसे ही इमरान और उसके साथी वहाँ पहुँचे तुम्हारे आदमी मेरे आदमी और उन्हें हलाक करा दें। इस तरह तुम प्राइम मिनिस्टर और सदर साहब को बता सको कि शागल नाकाम रहा है और तुम कामयाब रही हो, लेकिन मेरा नाम शागल है, समझी। तुम जैसी कल की लड़की मुझे कैसे धोखा दे सकती है। तुम्हारे आदमियों को ट्रेस करके हलाक कर दिया गया है और ये सुन लो कि अब अगर उसने कोई ऐसी हरकत की तो फिर तुम और तुम्हारे साथी मेरे घेरे में हैं। इमरान और उसके साथियों से तुम्हें बाद में निपटूंगा, तुमसे पहले निपट सकता हूँ, समझी। और इसे मेरी तरफ से लास्ट वार्निंग समझना। नॉनसेंस। ओवर एंड ऑल। शागल ने हल्के बाल चीखते हुए कहा और इसके साथ उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। नॉनसेंस। ये कल की लड़की समझती है कि शागल को धोखा दे देगी, मैं इसकी हड्डियाँ तोड़वा दूंगा। नॉनसेंस। शागल ने मुठियाँ बेचते हुए कहा और मेज़ की एक भी तरफ पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया। अचानक ट्रांसमीटर से एक बार फिर सिटी की आवाज़ सुनाई देने लगी तो शागल ने हाथ बढ़ाया और ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। राजेश बोल रहा हूँ चीफ, मैंने इमरान और उसके साथियों का खोज निकाल लिया है। चीफ। ओवर। एक मौतबाना आवाज़ सुनाई दी, ओ कहाँ है वो, जल्दी बताओ। ओवर। शागल ने बेइख्तियार उछलते हुए कहा, चीफ ये लोग ट्रासम पहाड़ी इलाके में मौजूद हैं और वहाँ से ये कोड़िया सिलसिले से गुजर कर कंडोर में दाखिल होना चाहते हैं। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया, तुम्हें ये सारी तफसील कैसे मालूम हुई। ओवर। शागल ने हैरान होते हुए कहा, जनाब यहाँ राखवाला में उन्होंने एक दुकान से इंतहाई जदीद और खास किस्म का असलहा खरीदा है। यह असलहा इस दुकानदार के पास नहीं था, इसीलिए उसे हंगामी तौर पर दारुल हुकूमत से मंगवाना पड़ा। इस दौरान वो लोग इस दुकान के अकबी कमरे में रहे और इस दुकानदार ने इनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनी। मैंने बड़ी भारी रकम देकर इससे ये मालूमात खरीदी हैं। ओवर। राजेश ने कहा, तुमने इस दुकानदार को ट्रेस कैसे किया। ओवर। शागल ने बाकायदा जिरा करते हुए कहा, मुझे दरअसल ये मालूमात एक दूसरे खुफिया असलहा फरोश से मिली हैं। उसने बताया कि इंतहाई कीमती असलहा फरोख्त किया गया है। इस पर मैं चौंका, फिर मैंने मजीद मालूमात हासिल की तो इस दुकानदार का पता चला। इस दुकानदार ने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन फिर मैंने उसे धमकी के साथ साथ जब भारी रकम दी तो उसने ज़ुबान खोल दी। इस असलहा फरोश ने यह भी बताया है कि वो लोग किसी क्रैक से गुजरने की बातें कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने इस रास्ते को अपनाने का फैसला किया। उनकी तादाद 4 है और ये चारों मर्द ही हैं। ओवर। राजेश ने कहा, ओके, अगर तुम्हारी ये बात दुरुस्त है तो फिर तुमने वाकई कारनामा सर अंजाम दिया है और तुम्हें इसका माकूल मुआवजा भी मिलेगा। ओवर एंड ऑल। शागल ने कहा। इसके साथ उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया और उस पर एक और फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। हेलो हेलो शागल कॉलिंग। ओवर। शागल ने कॉल देते हुए कहा, यस चीफ, रामचंद्र बोल रहा हूँ। ओवर। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी, तुम वहाँ जहरीली वादी में अहमकों की तरह बहरा दे रहे हो और वो शैतान एक और रास्ते से बेस कैंप पहुँच रहा है। ओवर। शागल ने चीखते हुए कहा, ओ किस रास्ते से चीफ। ओवर। रामचंद्र के लहजे में हैरत थी, अगर मैं आंखें और कान खुले न रखूं तो तुम लोग तो बस बातें ही करते रह जाओ। अहमक आदमी इमरान अपने 3 मर्द साथियों समेत ट्रासम पहाड़ी इलाके में मौजूद हैं और ये वहाँ से कोड़िया सिलसिले से गुजरकर कंडोर में दाखिल होना चाहते हैं। उन्होंने इंतहाई खतरनाक असलहा भी अपने साथ रखा हुआ है। ओवर। शागल ने कहा,
لیکن چیف کوڑیا پہاڑی سلسلے کی طرف سے کنڈور میں داخل ہونے کا ایک ہی درا ہے اور اس طرح پر ہماری نگرانی جاری ہے۔ اوور رام چندر نے جواب دیا۔ تو تمہارا خیال ہے کہ عمران اب بارات لے کر آ رہا ہے کہ وہ بینڈ باجوں کے ساتھ وادی سے گزرے گا؟ احمق آدمی، اسے بھی معلوم ہے کہ تم جیسے احمق ان دروں کی نگرانی کر رہے ہوں گے۔ وہ کوئی ایسا راستہ تلاش کرے گا جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہ سکو گے۔ اوور شاگل نے حلق کے بال چیختے ہوئے کہا۔ او یس سر، واقعی آپ کی ذہانت ہی یہ نتیجہ نکال سکتی ہے جناب، آپ نے واقعی درست کہا ہے، یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ پھر اس زہریلی وادی کی نگرانی ختم کر دی جائے۔ اوور رام چندر نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ وہاں اپنے آدمی چھوڑ دو اور خود واپس آ جاؤ، پھر سارے علاقے کو چیک کرو جہاں سے عمران اور اس کے ساتھیوں کے داخلے کا کوئی سکوپ ہو سکتا ہے۔ اوور شاگل نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا۔ یس چیف، اوور رام چندر نے کہا۔ تو شاگل نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کیا اور پھر میز کی دراز کھول کر اس میں سے ایک طے شدہ نقشہ نکالا اور اسے میز پر بچھا دیا۔ پھر اس نے جیب سے بال پوائنٹ نکالا اور نقشے پر جھک گیا۔ کافی دیر تک وہ نقشے کو دیکھتا رہا، پھر اس نے بال پوائنٹ سے اس پر نشانات لگانے شروع کر دیے۔ نشانات لگانے کے بعد وہ کافی دیر تک نشانات والے علاقے کو دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک جگہ پر دائرہ لگا دیا۔ یہ عمران یہاں سے کنڈور کے علاقے میں داخل ہوگا، شاگل نے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے میز پر رکھی ہوئی گھنٹی کو بجایا تو ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ اس نے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ بھگوان داس ادھر آؤ اور اس نقشے کو دیکھو، شاگل نے آنے والے سے کہا اور بھگوان داس نے آگے بڑھ کر میز کے قریب رک گیا۔ شاگل نے اسے سمجھانا شروع کر دیا۔ یہ جگہ میرے نقطۂ نظر سے ایسی ہے کہ عمران یہاں سے کنڈور علاقے میں داخل ہوگا اور یہاں سے قریب ہی ریکھا اور اس کا گروپ بھی موجود ہے۔ تم ایسا کرو کہ 10 آدمیوں کو لے کر اس اسپاٹ پر پہنچ جاؤ اور وہاں چھپ جاؤ۔ جیسے ہی عمران اور اس کے ساتھی اس علاقے میں داخل ہوں، تم نے ان پر فائر کھول دینا ہے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے۔ پھر اس وقت تک ان کی لاشوں کی حفاظت کرنی ہے جب تک تمہاری رپورٹ پر میں خود احکامات نہ دے دوں، شاگل نے کہا۔ یس چیف، بھگوان داس نے کہا۔ اور سنو، عمران اور اس کے ساتھیوں کو تم اچھی طرح جانتے ہو، اسی لیے پوری طرح محتاط رہنا۔ ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے تم انہیں ہلاک کر دو وہ تمہیں ہلاک کر دیں، شاگل نے کہا۔ میں پوری طرح محتاط رہوں گا چیف، بھگوان داس نے جواب دیا۔ جاؤ اور مجھے فوراً رپورٹ دینا، شاگل نے کہا۔ تو بھگوان داس نے سلام کیا، پھر تیزی سے مڑ کر کیبن سے باہر نکل گیا اور شاگل نے بے اختیار اطمینان بھرا ایک طویل سانس لیا۔